हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान मनीज़ मोइन। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब एंड गुड मॉर्निंग। आज की गुड मॉर्निंग एक खूबसूरत सुबह हुई है, मौसम बहुत ही अच्छा है और एक अच्छी खबर के साथ इसकी तफसील में तो हम चंद दिनों में जाएंगे। वो ये है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने जिन इलाकों को कहा गया है कि वहाँ पे विजिट किया जाएगा 2021 में, वो उसमें लाहौर भी शामिल है। क्या बात। लाहौर बागों का शहर, अगरचे मैं आज सुबह आ रहा था तो मैंने देखा कि गाड़ियां बेशुमार लगी हुई हैं कूड़ा साफ करने के लिए। अच्छा। लग रहा है कि होश आ गया। होश वैसे आ ही गया था चंद एक रोज पहले जब उन्होंने कहा था मैं ये नहीं देखूंगा, आज के बाद मैं नहीं देखना चाहता। दो ट्रक, एक ट्रक नहीं, दो ट्रक लगे यही हुए थे। चीज होती है जब मशीनरी जो है ना वो हरकत में आती है तो फिर जाहिर बात है हुकूमत का दबाव जो है वो काम, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप उन चीज़ों पे नज़र रखें। और जिस तरह सीएम साहब ने नोटिस लिया और खुद कहा कि मैं जाऊंगा, विजिट करूंगा, यकीनन सफाई हमारे ईमान का हिस्सा है। ना जाने क्यों अब से पहले भी लाहौर में ये गन देखने में आया। इससे पहले तो जब कराची में जाना होता था तो ये चीजें कराची में ज्यादा देखी गई थी। कूड़ा, क्रिकेट। गर्मा गर्म खबरों में आप देखो, अभी आज हम कोशिश करेंगे उस बारे में बात करें। अमरीकी सदर तारीख में पहले सदर बन गए हैं जिनकी 2 दफा मुआखले की जो कार्रवाई है वो शुरू हुई है। अगरचे उनको ये चूंकि 7-8 दिन ही रह गए हैं, 20 जनवरी को नए सदर ने आ जाना है और जो बाइडन नए सदर बन जाएंगे उस वक्त तक तो सेनेट का इजलास नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। कांग्रेस ने लेकिन तौसीक कर दी है और कांग्रेस ने ये कहा है कि इनको हटा देना चाहिए। ये थे भी अजीबोगरीब कैरेक्टर, बिल्कुल कभी अपने आप में एक मुनफरद। और अच्छा एक और चीज भी बताते चले कि यूट्यूब और इनके जो तमाम तर चीजें थे सोशल साइट्स पे वो भी बंद कर दिए गए। मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं हूँ या मेरे जैसा भी मैं ही हूँ। अच्छा, उसके साथ जो एक नई डेवलपमेंट है, अगरचे कल तुर्की और अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा यहाँ पे आए हुए थे और उन्होंने एक मुआहदे पे दस्तखत भी किए। आपस में कहा कि हम जो इलाकाई सलामती है उसके बारे में बात करेंगे, आपस में ट्रेड को बढ़ाएंगे। इस वक्त $80 करोड़ की ट्रेड है तीनों मुल्कों के दरमियान में। अच्छा, उसके साथ अज़रबैजान ने थैंक यू कहा निगोर्नो काराबाख में जो कार्रवाई हुई है उस हवाले से। पाकिस्तान और तुर्की ने सब साथ दिया। बिल्कुल। और कश्मीर के ऊपर दोनों वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान का साथ देने का इरादा किया। तो इस बारे में भी मेरे ख्याल में बात होगी हमारी अगर हमें मौका मिला तो। लेकिन सबसे बढ़ के ये कि अफगान पीस प्रोसेस, सब खित्ते में अमन के लिए बहुत कोशिशें की जा रही हैं, अभी से नहीं बहुत पहले से की जा रही हैं। पाकिस्तान में अमन हरमीत तभी मुमकिन होगा जब इस खित्ते में अमन होगा। जाहिर बात है जब आपके पड़ोसी अमन में होंगे, वहाँ पे सुकून होगा तो आप भी सुकून में होंगे। इसलिए तो ये प्रोसेस जो अफगान और पाकिस्तान के दरमियान जो चल रहा है, बार और खान साहब बड़े मैदान में आए थे शुरुआत से ही। खान साहब ने इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी कि जंगों से कुछ अभी तक कुछ निकला नहीं है। जब तक हम टेबल पे नहीं आते हैं, बातचीत नहीं करते हैं, तो ये रास्ता, यही एक रास्ता है जिसके जरिए हम आगे बढ़ सकते हैं। और मेरे ख्याल में खान साहब जब अफगानिस्तान के उन्होंने दौरा किया तो उन्होंने ये भी कहा कि मेरी ख्वाहिश थी 50 साल से कि मैं आऊँ यहाँ पे देखूँ, क्योंकि ये जो सरजमीन है। और उन्होंने ये भी बात की कि हमारी ख्वाहिश है कि हमारे दरमियान ट्रेड का जो सिलसिला है, क्योंकि वहाँ पे देखा जाए तो कई रिश्ते हैं लोगों के, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के अफगानिस्तान में रिश्ते हैं, उनके यहाँ पे रिश्ते, ज़ुबान है, वो तमाम तर चीज़ें भी उनमें वो आप ये जो है वो वैसे एक बड़ा मज़े का लतीफ़ा भी है। अच्छा। वो ज़रा थोड़े से पुरानी बात है जिस वक्त पाकिस्तान में ज़रा पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ बहुत हो रही थी, गैर कानूनी कार्रवाइयाँ हो रही थी, तो वो एक किसी ने कहा कि इतनी संजीदा बात पर एक लतीफ़ा आ रहा है, होना चाहिए। तो वो ये है कि वज़ीर रेलवे जो है अफगानिस्तान के, वो पाकिस्तान के दौरे पे आए हुए थे। अच्छा। यहाँ पे तो उन्होंने जो यहाँ पे वज़ीर रेलवे था, उन्होंने कहा कि भाई ये अजीब बात है, आपके यहाँ तो रेलवे है ही नहीं, तो फिर वज़ीर रेलवे क्यों है? अच्छा। तो उन्होंने कहा आपके यहाँ भी तो वज़ीर कानून है ना। अच्छा, मैं एक बात हरमीत याद कराऊं कि गुज़श्ता साल फरवरी में जब मैं इस्लामाबाद आई, हमारी मुलाकात भी हुई था। अफगान रेफ्यूजी समिट हुई थी वहां पर और यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस पहली बार पाकिस्तान आए थे। और मुद्दा क्या था, गुफ्तगू क्या थी, एजेंडा क्या था, वो था अफगानिस्तान, पाकिस्तान का अमन और खित्ते का अमन। जिस सिलसिले में अब्दुल्ला भी यहाँ पर आए और शाह महमूद भी उसका हिस्सा थे, खान साहब भी उसका हिस्सा थे। और मुकम्मल तौर पर ना इस बात की यकीन दहानी कराई गई कि आलमी मंजरनामे पर भी या आलमी सतह पर भी
امن کو یقینی بنانے کے لیے کوششیں بھرپور کی جائیں گی اور اس کا حل فوجی نہیں ہے. رحیم اللہ یوسف سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, میرے خیال میں چلتے ہیں ان کی طرف, ان سے زیادہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے ایکسپرٹ اوپینین کو بھاگ السلام علیکم رحیم اللہ. وعلیکم السلام سر, کیسے مزاج ہیں آپ کی؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ جی بالکل, جی ہاں. اچھا یہ ذرا فرمائیے, اس وقت جو ایک وفد آیا ہوا ہے پاکستان میں افغان پیس پروسیس کے حوالے سے, ایک طرف تو یہ کوشش ہو رہی ہے, زلمے خلیل داد بار بار آتے ہیں, کوشش کرتے ہیں جو متحارب ٹرائبز ہیں ان کو اکٹھا کرتے ہیں, طالبان کو اکٹھا بٹھاتے ہیں, اس کے باوجود تشدد کی کارروائیاں افغانستان میں ہونے لگتی ہیں. اس کے پیچھے کیا راز ہے, کیا بات ہے, کیا ڈس سیٹسفیکشن ہے, یا ایک دوسرے کے اوپر اعتماد کی کمی ہے؟ اصل وجہ کیا ہے؟ وہ تو آپ نے خود ہی بات کر دی ہے, اعتماد کی کمی تو ہے. ظاہر ہے 42 سال سے وہاں پہ جنگ ہو رہی ہے, اور یہ تو ابھی کہیں جا کر سنجیدہ قسم کے مذاکرات شروع ہوئے. تو آپ دیکھیں کہ تشدد میں اضافہ اس لیے ہوا ہے کہ وہاں جو جنگ بندی ہوئی تھی وہ امریکہ, نیٹو اور طالبان کے درمیان ہوئی تھی. ان کا امن معاہدہ ہوا فروری میں. اس کے بعد امریکی بھی مانتے ہیں کہ طالبان نے ان کے اوپر حملے نہیں کیے, یعنی امریکہ کے اوپر اور نیٹو کے فوجیوں کے اوپر طالبان کوئی حملے نہیں کر رہے, لیکن وہ حملے کر رہے ہیں افغان حکومت اور فوج کے اوپر. ان سے ان کا کوئی جنگ بندی کا معاہدہ نہیں ہوا. اور ابھی جو مذاکرات ہو رہے ہیں دوحہ میں, تو اس میں یہ ایجنڈے کے اوپر ہے. افغان حکومت چاہتی ہے کہ یہ ایجنڈا کے اوپر سب سے اوپر ہو, سب سے پہلے جنگ بندی کے اوپر بات کی جائے. طالبان کہتے ہیں کہ نہیں, یہ بعد میں بات کریں گے, پہلے شریعہ کے بارے میں بات کریں, آئین میں ترامیم کی بات کریں. اور یہ بھی ابھی ہم سن رہے ہیں کہ وہاں پہ ایک غیر جانبدار حکومت کے بارے میں بات ہونی چاہیے, جس کو اشرف غنی اور عبداللہ نہیں مان رہے. اشرف غنی کہہ رہے ہیں کہ مجھے کون صدارتی محل سے نکالے گا, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو منتخب ہوگا میں اس کو اقتدار منتقل کروں گا. تو یہ کافی اختلافات ہیں, لیکن یہ خوشائن بات ہے کہ مذاکرات چل رہے ہیں. اس میں رکاوٹیں بھی آتی ہیں, لیکن مذاکرات ہو رہے ہیں, اور اس میں پیش رفت بھی ہوئی, تھوڑی ہوئی ہے, کم ہوئی ہے, لیکن بات چیت جو ہے وہ ابھی بھی 5 جنوری سے شروع ہوئی ہے, اور ابھی ایجنڈے کے اوپر بات ہو رہی ہے. رحیم اللہ صاحب, اگر دیکھا جائے, ہم نے دیکھا کہ گزشتہ 20 سال کے بعد یہ جو چیزیں ہیں, اس کا ہم افغانستان کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس چیز کی حمایت میں اور بڑے خوش ہیں اس چیز سے کہ خان صاحب نے بڑے سنجیدگی سے کچھ چیزیں جو ہیں, آپ کو یاد ہوگا کہ جس طرح 1 یا 1.5 مہینے پہلے جس طرح ایک واقعہ, افسوسناک واقعہ وہاں پہ ویزے کے پروسیس کے حوالے سے بھی آیا تھا, جس میں کئی خواتین بزرگ جو ہے ان کی موت واقعہ ہوئی تھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ویزے کا جو پروسیس ہے وہ بھی آن لائن کر دیا گیا پاکستان کی جانب سے. اور جو تاجروں کو مسئلہ تھا, وہ جب آتے تھے یہاں پہ کافی مشکلات کو ان کو سامنا ہوتا تھا, لیکن اب وہ بھی جو ہے ان کو 3 اور 4 اور 5 سال کا جو کی مدت کا جو ویزا ہے وہ بھی فراہم کیا جائے. تو کیا آپ سمجھتے نہیں کہ اس وقت پاکستان کی جانب سے یہ جو سٹیپ لیے جا رہے ہیں افغانستان کے لیے, تو آنے والا دور جو ہے ان کے درمیان, کیونکہ عوام جو ہے افغانستان کی جو عوام ہے ان کے دلوں میں اب بھی کچھ خدشہ جو ہے اس کو کم سے کم اس میں کمی آ سکتی ہے؟ ہاں بالکل, یہ آواز میں کچھ مسئلہ ہے, لیکن میں جو سمجھا ہوں, جی سارے جو آپ نے اقدامات پاکستان میں کیے جس کا آپ نے ذکر کیا, یہ اس لیے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بہتر ہو جائیں اور افغانستان کے عوام کو سہولتیں دی جائیں. یہ ویزے کا آپ نے ذکر کیا, یہ بڑا اہم ایشو تھا, اور جتنے ویزے پاکستان دے رہا ہے افغانوں کو, اتنا ساری دنیا ملا کر نہیں دے رہی. پاکستان کا ویزا بالکل ان کو بغیر کسی قیمت کے ملتا ہے, بالکل مفت ہے. اور 6000 تو ہم نے افغانوں کو اسکالرشپ دی ہیں, فلی فنڈڈ, اور یہ یونیورسٹیز میں اور پروفیشنل کالجز میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے. 27 لاکھ افغان مہاجر ہمارے ہاں موجود ہیں, ان کے بچوں کی تعلیم بھی ہمارے ذمہ ہے, جو بھی ان کا روزگار ہے, کاروبار ہے, وہ بھی ہمارے ذمہ ہے. اور یہ آمد و رفت کو آسان بنانے کے لیے اور خاص طور پہ تجارت کو بہتر بنانے کے لیے پیش رفت ہوئی ہے, اور تجارت میں پاکستان کو بڑا فائدہ ہے. افغانستان پاکستان کے لیے ایک بڑی مارکیٹ ہے.
تو میرے خیال میں یہ جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اور پھر خاص طور پہ جو پاکستان امن کے لیے کوشش کر رہا ہے اس کا ایک مثبت اثر ہوا ہے افغانستان کے اندر بھی اور دنیا میں بھی. آپ نے صحیح کہا کہ افغانستان میں پاکستان کی نیت اور اقدامات کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں، لیکن جو یہ ہم امن کی کوشش کر رہے ہیں، تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، دورے بھی ہو رہے ہیں. وزیر اعظم بھی گئے تھے کابل اور آپ نے خود ذکر کیا ڈاکٹر عبداللہ آئے اور پھر ابھی کریم خلیلی آئے، پھر حکمت یار بھی آئے تھے، محقق آئے تھے. ان کی پارلیمنٹ کے ڈیلیگیشن ان کے اسپیکر میر رحمان رحمانی کی قیادت میں آیا اور پاکستان سے بھی کافی وفود وہاں پہ گئے. تو اس کا بڑا ایک مثبت اثر ہوا ہے. تعلقات ابھی بھی اتنے اچھے نہیں ہیں لیکن اس میں بہتری آ رہی ہے. اچھا، آرمی چیف سے بھی افغان رہنما محمد کریم خلیلی نے ملاقات کی اور پاکستان میں امن کی کوششیں جو پاکستان کی جانب سے کی جا رہی ہیں ان کو بھی خوب سراہا ہے. تو کیا کہا جا سکتا ہے کب تک اس کے مثبت اثرات دیکھنے میں آئیں گے یا کب تک اس کو یقینی بنا لیا جائے گا؟ یقیناً اس میں وقت تو لگے گا. ہاں یقیناً، دیکھیں یہ 72 سال کا قصہ ہے جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے. تو کچھ ایسے اقدامات افغانستان نے کیے، ناخوشگوار صورتحال پیدا ہوئی. افغانستان واحد ملک تھا جس نے اقوام متحدہ میں پاکستان کی رکنیت کی مخالفت کی تھی اور اس وقت یہ کہا تھا کہ ڈیورینڈ لائن کو ہم بین الاقوامی سرحد نہیں مانتے. پختونستان کا ایشو اٹھایا، بلوچوں اور پختونوں کے حقوق کی بات کی اور وہ سلسلہ چلتا رہا. پاکستان سے جو کچھ لوگ افغانستان چلے گئے، پختون اور بلوچ رہنما تھے، ان کو پناہ ملی. ہمارے قبائلی عمائدین کچھ گئے ناراض ہو کر، ان کو پناہ دی افغانستان نے. اس وقت یہ 70 کی بات ہے، 60s اور 70s کی بات ہے. پھر 73 کے بعد جب ذوالفقار علی بھٹو اور یہاں پر گورنر تھے جنرل نصیر اللہ بابر، انہوں نے بھی پھر افغان جو ناراض ان کے رہنما تھے ان کو پناہ دی پاکستان میں. اور یہ ٹٹ فار ٹیٹ کا سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے. تو جو ہمارے دشمن ہیں جو پاکستان کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، پاکستانی طالبان ہیں، داعش کے لوگ ہیں، بلوچ علیحدگی پسند ہیں، ان کو افغانستان میں پناہ ملتی ہے. افغان طالبان اور حقانی نیٹ ورک کے لوگوں کو یہاں پاکستان میں پناہ ملی. تو یہ سلسلہ جو ہے یہ ظاہر ہے اس کو حل کرنا پڑے گا. باقی جو امور ہیں اس میں اتنے مسئلے نہیں ہیں، وہ حل ہو جائیں گے. لیکن یہ سیکیورٹی کا، دہشت گردی کا جو مسئلہ ہے سب سے اہم یہ ہے، اس کو حل کرنا ہے. تجارت میں بہتری آئے گی، اس سے دونوں کو فائدہ ہوگا. اور یہ جو ویزے ہم نے آسان کر دیے، آنا جانا آسان ہو گیا، ہم یہاں پہ ان کو تعلیم دے رہے ہیں. افغانوں کی اکثریت جو اپنا علاج کرانے کے لیے افغانستان سے باہر جاتی ہے وہ پاکستان آ رہی ہے اور یہاں پہ ہمارے اسپتال، خاص طور پہ جو پرائیویٹ اسپتال ہیں، وہ خوب افغانوں کا علاج کر رہے ہیں. تو یہ اس کا فائدہ ہوا ہے. لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ جو ایک اعتماد کا فقدان ہے اس کو دور کرنا ہے. تو وہ طالبان اور افغان حکومت کے درمیان بھی اعتماد کا فقدان ہے اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان بھی. تو اس کو حل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. یہ جو دورے ہیں اس کا بڑا میرے خیال میں مثبت ایک نتیجہ سامنے آئے گا، لیکن اس میں وقت لگے گا. رحیم اللہ صاحب، اگر دیکھا جائے تو بھارت سب سے بڑی جو ہے وہ رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. بڑی انویسٹمنٹ انہوں نے کی افغانستان میں، اس سرزمین کو استعمال بھی کیے پاکستان کے خلاف. اب یہ جو پروسیس چل رہا ہے، یعنی آپ نے جس طرح بات کی، جو نیتیں ہیں ہمارے ایک دوسرے کے شک و شبہات جو ہے وہ تو ہے، وہ جو ابہام ہے اس کو دور کرنے کے لیے افغان کا میڈیا اور پاکستان کا میڈیا کا کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ لیکن آپ نے ایک تو یہ میڈیا کی بات کی، تو ہمارے میڈیا میں افغانستان کے خلاف اتنی بات نہیں ہوتی جتنی افغانستان کے میڈیا میں ہمارے خلاف ہوتی ہے. میں اس کو فالو کرتا ہوں بالکل. اور ان کی پارلیمنٹ، ان کا میڈیا، ان کے سیاسی رہنما، ان کے جو سرکاری حکام ہیں وہ کافی پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں. ابھی کچھ تعلقات میں بہتری آئی ہے، جو دورے ہوئے ہیں
تو ابھی کچھ ان کا رویہ بھی تبدیل ہو رہا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان افغانستان کے امن کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ آپ نے بھارت کے کردار کا ذکر کیا، بھارت نے دیکھے ایک تو جو وہاں کمیونسٹ حکومت تھی اس کا ساتھ دیا تھا اور ہم نے مجاہدین کا ساتھ دیا تھا۔ بالکل بھارت نے ابھی جو افغان حکومت ہے، اشرف غنی، اس سے پہلے حامد کرزئی، اس کا ساتھ دیا، ہم نے طالبان کا ساتھ دیا۔ تو یہ بھی ایک افغان کہتے ہیں کہ پراکسی وار ہے، جو بھی ہے۔ تو ویسے بھی ہمارے تعلقات تو خراب ہیں انڈیا کے ساتھ، کوئی ہماری بات چیت نہیں ہو رہی 2008 کے بعد جب ممبئی میں حملے ہوئے۔ لیکن اب یہ ہے کہ بھارت افغانستان میں طالبان کے ساتھ مذاکرات کا حامی نہیں ہے، بالکل وہ مخالفت کرتا رہا ہے، وہ امریکہ سے، غیر ملکی فوج سے کہتا رہا ہے کہ آپ مزید افغانستان میں رہیں، طالبان سے بات نہ کریں، ان کے خلاف جنگ کریں۔ اب جب افغان حکومت نے اور امریکہ نے طالبان سے بات کی تو بھارت کے لیے پھر مشکل رہا کہ وہ ان مذاکرات کی مخالفت کرے۔ لیکن افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، افغان خفیہ ادارہ NDS بھی کر رہا ہے، بھارت کا خفیہ ادارہ رو بھی کر رہا ہے۔ آپ نے پاکستان کے وزیر خارجہ اور DG/ISPR کی پریس کانفرنس، اس میں شواہد کا ذکر سنا ہے، شواہد پیش کر دیے گئے ہیں، کافی شواہد ہیں۔ رحیم اللہ صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ دشمن خطے میں افغانستان میں امن کو لوٹتے نہیں دیکھنا چاہتے، تو اس میں اقوام متحدہ کا کیا عمل ہو سکتا ہے؟ کہ اقوام متحدہ کا رول اس میں بہت کم ہے۔ یہ امریکہ نے جب طالبان سے 18 مہینے بات چیت کی تو اس کے بعد ان کا معاہدہ ہوا۔ اقوام متحدہ کا یہ ہے کہ وہ وہاں پہ انسانی ہمدردی کی بنیاد کے اوپر امداد دے رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ امن قائم ہو جائے۔ تو بیانات کی حد تک تو کافی ان کا رول ہے، لیکن عملی کردار نہیں ہے۔ میرے خیال میں یہ عملی جو کردار ہوگا وہ تو پھر امریکہ، پاکستان کا بھی ہے، قطر جو کہ طالبان کا میزبان ہے اور جہاں پہ بات چیت ہو رہی ہے اس کا بڑا اہم رول ہے۔ جو یہاں پہ علاقائی طاقتیں ہیں، چین ہے اور روس ہے، ان کا بھی کردار ہے۔ امریکہ نے ایران کو اس سارے معاملے سے باہر رکھا ہے، حالانکہ ایران کا بڑا اہم رول ہے۔ ایران اگر چاہے تو خاص طور پہ جو ان کے بارڈر کے قریب مغربی افغانستان، وہاں پہ امن بھی آ سکتا ہے، وہاں پہ بدامنی بھی آ سکتی ہے۔ ایران کا کردار کو جو میرے خیال میں دینا چاہیے، اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اقوام متحدہ کو مزید کردار ادا کرنا چاہیے، خاص طور پہ جو ہمارے ہاں افغان مہاجرین ہیں ان کی واپسی کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ 40 سال سے یہ افغان مہاجر ہمارے ہاں ہیں اور ان کی واپسی کے لیے کوئی ابھی تک اقدامات نہیں کیے گئے، حتیٰ کہ افغان حکومت نے بھی ان کی واپسی کے لیے کوئی خاص کوشش نہیں کی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا رحیم اللہ یوسف زئی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ خطے میں امن پر بات ہو رہی تھی، افغانستان امن کس طرح قائم کیا جائے اور پاکستان کی اس میں کیا کوششیں ہیں، کس طرح اس خطے کو پرامن بنایا جا سکے اور جو یہاں کے رہنے والے ہیں ان کو کس طرح سے سیکیورٹی جو ہے وہ پرووائڈ کیا جائے اور امن کو ان کے لیے یقینی بنایا جائے، اس سب پر وہ ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے۔ اور جی ابھی تو ہمیں بریک پہ جانا ہے، ہمیں بریک سے واپس جائیں گے، ذرا ٹرمپ کی بات ہو جائے۔ ٹرمپ صاحب کیا کرتے پھر رہے ہیں اور اب وہ کیا نعرے لگا رہے ہیں اور ٹرمپ کے خلاف کیا کچھ ہونے جا رہا ہے، اس کی بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ بریک لینے جا رہی ہو آپ؟ ہم بریک کی طرف چلتے ہیں۔ پبلک ڈونٹ گو اینی ویئر، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک پبلک۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کیا کر رہے ہیں، مظاہرین کو سوائے تماشا کر انکار کر دیا ہے وائٹ ہاؤس چھوڑنے کا۔ عجیب و غریب آدمی ہے، یعنی کہیں تو وہ ریسلنگ کے اس میں پہنچ جاتے ہیں اور جا کے وہ جو مخالف ہے اس کے بال کاٹنے لگتے ہیں اور اس کے وہ $2 کروڑ لے لیتے ہیں۔ کہیں وہ جو شدت پسند ہے ان کو اکساتے ہیں اور کہتے ہیں کیپٹل ہل پہ حملہ کر دو۔ کہیں وہ نسلی جو امتیاز ہے اس کو برتنے کے الزام میں ان کے اوپر ہو جاتے ہیں۔ زیادہ ہم میرے خیال میں تفصیل میں تو مجھے یاد نہیں آ رہا، اگر آپ کو یاد ہو تو ضرور اصلاح کریں۔ وہ کیا تھا، اگر ہم تیرے دل سے نہ نکلتے تو نکالے جاتے، اچھا وہ اس سے کچھ ریلیٹ کرتا ہوا مجھے یاد آ رہا ہے۔ میں ہمیں زیادہ ٹائم ضائع نہیں کرتے، عادل نجم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم عادل۔ السلام علیکم سر، صورتحال تو یہ ہو گئی نا کہ کانگریس نے تو
ایک اکثریت کے ساتھ نینسی پیلوسی نے سائن کر کے سینٹ کو بھیج دیا. اس بات کا امکان تو کم ہے کہ جو صدارت کی 8-10 دن رہ گئے ہیں ٹرمپ صاحب کے, اس کے درمیان میں ان کو امپیچ کیا جائے. لیکن اگر سینٹ ان کو امپیچ کرتی ہے تو مستقبل میں کیا امریکہ میں جو ڈیوائیڈ ہو گئی ہے بہت بڑی, اس کے اوپر کوئی اثر پڑے گا؟ دیکھیں اثر تو ضرور پڑے گا اگر سینٹ کر دیتی ہے, جس کا امکان میرے خیال میں اتنا زیادہ نہیں ہے. نہ صرف اس کا کہ وہ اگلے 6-7 دن میں کر سکیں گے, لیکن اس کے بعد بھی کرنا اس لیے مشکل ہوگا کہ سینٹ میں اب 2/3 میجورٹی چاہیے, جس کا مطلب یہ ہے کہ جو نئی سینٹ ہوگی اس میں ڈیموکریٹس کے پاس 50 ووٹ ہیں, ان کو 17 کم از کم اور ریپبلکن چاہیے ہوں گے توڑنے کے لیے, اور وہ آسان کام نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ کرے یا نہ کرے, دونوں صورتوں میں اس کا جو اثر ہے امریکہ کی فیوچر سیاست پہ وہ بہت گہرا ہے. اور وہ گہرا اس لیے ہے کہ اس مسئلے کو ایک تو ڈیموکریٹس جو ہے وہ زندہ رکھیں گے, کیونکہ وہ کہیں گے جناب دیکھو ہم نے فائنلی آخری موقع پہ کم از کم ہم نے ہاؤس میں ان کو امپیچ کر دیا. اور اگر وہ نہ بھی رکھیں تو ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے جو سپورٹرز ہیں وہ خود رکھیں گے, کیونکہ ان کے سپورٹرز کے لیے, ان کے جو جیالے ہیں ان کے لیے, ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ان کا تو نیریٹو یہ ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, کہ میں جو ہوں مارٹر ہوں, میں جو ہوں میں تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ میرے خلاف سازش تھی اور میرے خلاف جو ہے یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے سو کالڈ امریکہ کی, یہ ساری کی ساری میرے خلاف تن گئی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امپیچمنٹ کا جو مرضی ہو, ڈونلڈ ٹرمپ کہیں نہیں جا رہے. وہ جیسے آپ پہلے بات کر رہے تھے کشتی والی, یہ جو ہے یہ کشتی چلتی رہے گی. اور ان سم ویز جب وہ صدر نہیں ہوں گے تو شاید ان کا جو سایہ ہے امریکن سیاست پہ وہ اور بھی گہرا ہو, اور بھی میرے خیال میں تو ڈرانا ہو. یہ ڈرانے کی بات جب آپ کر رہے ہیں نا, مطلب اسی کے بارے میں تھوڑی سی اور تفصیل اگر ہم دیکھیں. ایک تو یہ ہے کہ جب میں بھی پڑھتا رہوں امریکہ میں, تو میں نے کبھی اس طرح کی ڈیوائیڈ نہیں دیکھی تھی. لوگ ہوتے تھے جو کبھی کبھی بڑی عمر کے لوگ کالوں کے خلاف کو نفرت کا اظہار کر دیتے تھے. کسی ریسٹورانٹ میں گئے, یہ کہہ دیا کہ جی میں کک کے ہاتھ کا اس کا کھانا نہیں کھاؤں گا, پرچی لکھ کے رکھ گئے کہ جی یہ کالا ہے آپ کا تو میں اس کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں گا. لیکن اس لیول کے اوپر نہیں تھا جس لیول کے اوپر آپ نے کہا, جیسے کو کلکس کلین تھے جو کالوں کو ہٹ کر کے مارا کرتے تھے. یہ اس طرح کی شدت پسندی نظر آتی ہے. اس بارے میں فرمائیے ذرا. جی دیکھیں, امریکہ کی جو اگر 200-250 سال کی تاریخ دیکھیں تو اس میں ڈیوائیڈز تو بہت آئی ہیں اور بہت گہری آئی ہیں, کہ یہاں تک ہوا کہ سول وار ہوئی, ملک ٹوٹ گیا, ملک میں آپس میں ایکچول جنگ ہوئی, کنفیڈریسی بنی. لیکن وہ گزشتہ بہت پرانی بات ایک طرح سے ہوگی. لیکن اس کے بعد بھی 60s میں جو ہے ہم نے ویتنام کے زمانے میں ایک ڈیوائیڈ دیکھی, ہم نے ریسنٹلی کئی بار ڈیوائیڈ دیکھی جو نسلی امتیاز اور نسلی تفریق کے بارے میں. لیکن میرا خیال یہ ہے, اور میں جو بار بار آج کل یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں, کہ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ ڈیوائیڈ نہیں ہے, یا صرف ڈیوائیڈ نہیں ہے. یہ صرف وہ نہیں ہے کہ ملک جو ہے وہ بکھرا ہوا ہے. بکھرے ہوئے بہت سے ملک ہوتے ہیں, ہمارا بھی کئی بار بکھرا ہوا لگتا ہے, اور سیاست میں بکھرنا جو ہے وہ آنی جانی چیز ہے. یہ جو ہے یہ ایک ٹوٹی ہوئی سیاست ہے. ملک بکھرا ہوا تب بھی تھا جب براک اوباما تھے, بہت بکھرا ہوا تھا, بہت اختلاف تھے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے اس اختلاف کو لیا اور اس کو توڑ دیا. اور اب بائیڈن صاحب کا سب سے بڑا چیلنج, اور ان اے وے امپاسبل چیلنج, یہ ہے کہ ایک ٹوٹی ہوئی سوسائٹی کو, ایک ٹوٹی ہوئی سیاست کو جوڑنا جو ہے بڑا مشکل ہے. اور خصوصاً جو ہم نے پچھلے ہفتے دیکھا وہ یہ دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ جو ٹوٹی ہوئی سیاست کا جن ہے اس کو پوری طرح بوتل سے باہر نکال دیا. اب اس جن کو واپس بوتل میں ڈالنا کوئی آسان کھیل نہیں ہوگا. بالکل. اچھا عادل, دیکھنا یہ بھی ہوگا کہ اب امریکہ کیا اسٹریٹجی اپناتا ہے اس قسم کے معاملات سے نمٹنے کے لیے, کیونکہ امریکی جو سابقہ صدر تھے یا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ہی بات کی جائے تو ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ انہوں نے بہت مرتبہ جھوٹے بیانات دیے ہیں کہ یہ جو صدارتی انتخابات ہیں یہ فراڈ ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح اس سے ڈیل کرتے ہیں. نہیں, وہ ڈیل شیل نہیں کریں گے. اس سے ان کا ڈیل کرنے کا طریقہ واردات بڑا سمپل سا ہے. وہ خود یقین کرتے ہیں اپنے ہر جھوٹ پہ, اور یہ صرف الیکشن کی بات نہیں ہے, یہ تو آپ بالکل شروع سے دیکھ لیں. وہ کہتے ہیں میرے لفظ دنیا کے سب سے خوبصورت لفظ, مجھ سے اچھا تقریر کوئی نہیں کرتا, مجھ سے اچھا نیگوشیٹ کوئی نہیں کرتا. آپ ان کی پوری تاریخ دیکھ لیں, ایک پیتھولوجیکل لائن کا یہ ایک سلسلہ ہے یہ, اور میں ایگزیجریٹ نہیں کر رہا. آپ کوئی شخص کہیں سے ڈھونڈ کے لا دے کہ انہوں نے کبھی جو ہے تسلیم کیا ہو کہ ان سے غلطی ہوئی.
جب الیکشن وہ لڑ رہے تھے, جب ان سے پوچھا بھی گیا کہ کوئی ایسی چیز ہے آپ کی زندگی میں جس پہ آپ سمجھیں کہ میں شاید مختلف کر لیتا, انہوں نے کہا نہیں جی کوئی نہیں. اینڈ ہی ایکچولی بلیوز دیٹ. اور میرے خیال میں ان سم ویز ان کی جو پولیٹیکل پاور ہے وہ اسی بات سے آتی ہے کہ وہ جس ڈھیٹ ہو کے اپنی بات پہ اڑ جاتے ہیں اور خود یقین کرتے ہیں. لیکن وہ جو ٹوٹی ہوئی سوسائٹی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ کیونکہ اس سوسائٹی میں اصلی دراڑیں اتنی ہیں, خصوصاً جو ہے اقتصادی طور پہ, ایسا نہیں ہے کہ صرف بہت سارے غریب ہیں, لیکن ایسا ضرور ہے کہ بہت سارے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق مارا گیا. ہمارا حق مارا گیا کیونکہ کوئی سیاہ فام یا کوئی ساؤتھ امریکن یا کوئی امیگرنٹ آیا, اس نے میری نوکری لے لی. میرا حق مارا گیا کیونکہ چین جو ہے اس نے میری اکانومی لے لی. میرا حق کسی اور وجہ سے مارا گیا. اور ان لوگوں کا جو اینگر ہے, ان کا جو غصہ ہے, ایک طرح سے وہ منقسم ہو گیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ میں. یاد رکھیں کہ یہ ساری جو باتیں ہیں یہ سچ ہوں یا نہ ہوں, سچ یہ ہے کہ اس الیکشن میں تقریباً 75 ملین 7.5 کروڑ امریکنوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دیا. جو الیکشن وہ ہارے, جس الیکشن وہ ہارے ہیں اس میں انہوں نے زیادہ ووٹ لیے ہیں بنسبت جب وہ جیتے تھے, زیادہ ووٹ لیے ہیں بنسبت جب براک اوباما جیتے تھے. تو یہ ایک سیاسی قوت ہیں, اور اسی لیے باقی ریپبلکن یہ بھی گھبرا رہے ہیں کہ یار اگر ہم ان سے بہت دور ہو گئے تو ہم نہ مارے جائیں, ڈاکی ہوئے گا. ڈاکٹر صاحب, جس طرح آپ نے بات کی کہ ریس سے نکلنا نہیں چاہ رہے ڈونلڈ ٹرمپ, تو ایک تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے متنازع بیانات, ان کی تقریریں, پھر ان کے جو فالوور ہیں وہ بھی پرتشدد واقعات پہ بھی اتر آئے ہیں, بلکہ تمام تر چیزیں وہ آپ کے سامنے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بتائیے گا کہ جس طرح ایک امیج تھی امریکہ کی پالیسی اور ان تمام تر چیزیں کہ وہاں کے پولیٹکس کے حوالے سے, اس پوری دنیا میں اس پر کیا اثر پڑے گا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بائیڈن کے لیے کتنا مشکل ہوگا, کیونکہ اس وقت صورتحال اس کو جوڑنے کے لیے بڑے مشکلات ہوں گے. تو کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ بہت مشکل ہوگا, بہت مشکل ہوگا. میرے خیال میں ہماری جو حالیہ پچھلے 20, 25, 30 شاید 50 سال کی امریکن تاریخ ہے, اس میں کسی انکمنگ صدر کے لیے اتنا مشکل کام نہیں ہے جتنا جو بائیڈن کا. ان اے وے وہ اس کام کے لیے بالکل پرفیکٹ آدمی ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں جی میں ہیل کرنے آیا ہوں, اور ان کا طریقہ بھی ویسا ہے اور ان کا سٹائل بھی ویسا ہے. لیکن جس ٹوٹی ہوئی سیاست کی میں بات کر رہا ہوں اس کو ہیل کرنا آسان کام نہیں ہے. ایک بات ضرور کہنی ضروری ہے کیونکہ تاکہ زیادتی نہ ہو, جب ہم ڈونلڈ ٹرمپ کے حمایتی کہتے ہیں یا 75 ملین کی بات کرتے ہیں تو وہ سارے کے سارے وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے 6 جنوری کو جا کے ہلا بول دیا اور قبضہ کر لیا اور حملہ کر دیا کیپٹل پہ. یہ جو لوگ ہیں یہ ایک فرنج ہے, لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ میں اپنا ایک طرح سے کئی تو لٹرلی اپنا مسیحا دیکھتے ہیں, اور وہ امریکن ٹوٹی ہوئی سوسائٹی ہے جس کو جوڑنے کا کام جو ہے جو بائیڈن کا ہے. اس میں 2 پہلو, بہت ایک جملہ اگر مجھے اجازت دیں. ایک تو اس کا پہلو یہ ہے کہ اس کا کیونکہ ان کا ڈومیسٹک سیاست کے اب مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ ہر عالمی سیاست کا جو مسئلہ ہے وہ جو بائیڈن کی ٹیم کے لیے کم اہمیت لے لے گا, اور ایک سپر پاور کے لیے یہ بڑی عجیب چیز ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ امریکن طاقت کا جو منبع ہے وہ صرف اس کی ویلتھ نہیں ہے, اس کی فوجی قوت نہیں ہے, اس کی عمارت نہیں ہے. اس کی طاقت کا منبع اس کی مورل اتھارٹی تھی. وہ دنیا میں جا کے کہتا تھا کہ جناب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انسانی حقوق کیا ہوتے ہیں. اور یہ مذاق کی بات نہیں ہے, وہ اس لیے کہہ سکتا تھا کہ ان اے وے اس کے پاس ماڈل تھا. اب اگر کل ایلس ویلز یا جو بھی ان کی جگہ آتی ہیں وہ پاکستان آئیں گی تو وہ کس منہ سے کہیں گی کہ یار آپ اپنی ذرا ڈیموکریسی کا خیال رکھیں. سو یہ امریکن جو قوت ہے گلوبل, اس کو وہ مورل اتھارٹی واپس لینا بھی کوئی آسان کام نہیں ہوگا. اچھا عادل, یہ بتائیے کہ بہت بڑا رول پلے کیا ہے امریکن میڈیا نے ماضی میں پوری قوم کو جوڑنے کے لیے. امریکہ کے پاس بہت سے مسائل تھے جس کی وجہ سے کلچر کی ایک تعریف کی گئی, امریکنزم کی ایک تعریف کی گئی, اس امریکنزم کو بڑھاوا دیا گیا. اب اگر دیکھا جائے ٹرمپ کے معاملے میں سارا میڈیا ایک طرف کھڑا ہوتا ہے, ٹرمپ ایک طرف کھڑا ہوتا ہے اور لوگ اس کی بات نہیں سنتے. کیا میڈیا کوئی پازیٹیو رول پلے کر سکے گا اس میں برج کرنے کے لیے, اور یہ جو لوگ ہیں کیا ان کی بات سنیں گے بھی؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے یار, آپ کا بہت اچھا سوال ہے, کیونکہ میرے خیال میں یہ جو سوالیہ نشان ہے امریکن سوسائٹی پہ بہت سارے ہیں, سیاست پہ بھی ہے, لیکن صحافت پہ اور میڈیا پہ خود ایک سوالیہ نشان ہے. ایک تو دیکھیں نا, آج یہ سوچیں کہ اگر یہ جو 6 جنوری کو پچھلے ہفتے ہوا
اس کے بعد حرکت کیا ہوئی؟ کوئی اور ملک ہوتا نا تو ٹینک آ جاتے یا فوج آ جاتی یا سیاستدان جاتے ان کے پاس کہتے کہ سر آپ اب ہٹ جائیں بہت ہو گیا. امریکہ میں کیا ہوا؟ ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ بند ہو گیا. یہ مذاق کی بات نہیں ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. اور اس لیے بڑی بات ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا ملک, اس کا صدر, دنیا کا طاقتور ترین آدمی کا جب ٹویٹر اور فیس بک اکاؤنٹ بند ہو جائے تو اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ کارپوریٹ پاور کتنی ہے, اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان کی طاقت کا منبع جو ہے وہ یہ سوشل میڈیا. اور اس کا میڈیا والے سوال سے حوالہ یہ ہے کہ میڈیا خود بکھرا ہوا ہے. اور ٹرمپ صاحب نے بھی, جیسے کئی ملکوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل ایک یہ روایت بن گئی ہے کہ آپ میڈیا کو ایسے اٹیک کر دیں کہ میڈیا کو ڈسکریڈٹ کر دیں, اور اس کا جو تاج ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو جاتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے جو مین سٹریم میڈیا تھا اس کو ٹوٹلی ڈسکریڈٹ کر دیا, اور یہ فیک نیوز, جو نیوز ان کو پسند نہیں آتی تھی وہ فیک نیوز ہوتی تھی. اور اس سے جو ٹرسٹ ہے اس انسٹیٹیوشن میں وہ ٹوٹ گیا ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میڈیا کا جو رول آپ بات کر رہے ہیں, جو تاریخ میں تھا, 60s کے بعد تھا, سول وار کے بعد تھا, کہ میڈیا کا جو ایک سوسائٹل رول ہے اس کو ایک طرح سے انہوں نے اپاہج کر دیا. اگر آپ سوچیں نا, فاکس نیوز تو آپ نے سنا ہوگا, لیکن جو چینل اس وقت امریکن دیکھ رہے ہیں, جو ڈونلڈ ٹرمپ کے حمایتی دیکھ رہے ہیں, مثلا نیوز میکس, میں بات کروں گا, میرے خیال میں بہت کم لوگوں نے اس کا نام بھی سنا ہوگا, لیکن نیوز میکس اس وقت جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حمایتیوں کے لیے سب سے اہم چینل ہے. اور کہنے کا مقصد یہ کہ یہ گلوبل میڈیا کے ساتھ, نئی ٹیکنالوجیز کے ساتھ, سوشل میڈیا کے ساتھ, ایک طرح سے جو مین سٹریم میڈیا تھا جس کا کام تھا ایک بیلنس لانا, سوچ سمجھ کے اپنی ریپوٹیشن کو خیال میں رکھ کے بات کرنا, اس کو ٹوٹلی سائیڈ لائن کر دیا. اور یہ بھی میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ کی لیگسیز میں سے ایک ہے کہ اس وقت جو میڈیا ہے وہ خود اس کے سوالیہ نشان اٹھ گئے ہیں اور اس پہ یقین جو. ڈاکٹر عادل ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. رؤف صاحب آپ یاد نہیں کرایا لیکن مجھے یاد آ گیا, اب میں آپ کو سناتی ہوں. اس میں ہے یہ کہ کوچا جانا ہوگا امریکہ, ٹھیک ہے, تو ہم بھی غالب کی طرح کوچا جانا سے اگر نہ نکلتے محسن تو کسی روز نکالے جاتے. اس صورتحال پہ مجھے وہ بہت خوبصورتی سے فٹ ہوتا دکھائی دے رہا ہے. مطلب اب ڈونلڈ ٹرمپ کہے گا کہ مجھے کیوں نکالا, کچھ ایسا ہی. اور اب ایک بریک پہ چلتے ہیں, اور بریک کے بعد ایک چھوٹے سے سائنٹسٹ سے بھی ملوائیں گے جس نے آئزیک نیوٹن کا ریکارڈ توڑا ہے. اس سے پہلے گیس پہ ہم نے بات کرنی ہے, گیس بحران پہ بات کریں گے. گیس بحران کے بعد ہمارے پاس بڑی سرپرائز ہے, ہمارے دو مہمان ہوں گے جن کا ملک تو افریقہ سے تعلق ہے لیکن وہ پنجابی میں گانے گاتے ہیں, اردو میں گانے گاتے ہیں. اس کے بعد ہم آپ کو نوجوان سائنسدان سے ملوائیں گے. ابھی چھوٹی سی بریک کے لیے اجازت دیجیے. Stay with us, public. Welcome back, public. جوں سردی بڑھتی جاتی ہے گیس کا بحران پیدا ہوتا جاتا ہے, گیس نہیں آتی ہے. سندھ میں بھی کچھ اسی طرح کی صورتحال ہے, عوام پریشان ہے, لوگ شکایت کر رہے ہیں, کریں تو کیا کریں. وہ کل امتیاز شیخ صاحب بہت اس پہ گرجے اور انہوں نے بہت الزام لگایا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے اوپر. پھر گیس بحران کے حوالے سے ریسورسز کی بات آتی ہے, اور یہ بات آتی ہے کہ سندھ سے بہت سی گیس پاکستان جاتی ہے اور سندھ کو اس کی جو قیمت ہے وہ نہیں دی جاتی. سندھ کے وسائل کے اوپر ڈاکہ پڑا ہوا ہے, بہت سے مسائل پہ ہیں. فردوس شمیم نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایک ایک کر کے انہی سے جواب لیتے ہیں. جناب فردوس, السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر بڑی کل گرما گرم بحث ہوئی, آپ بھی بولے, امتیاز شیخ صاحب بھی بولے. انہوں نے جو الزام لگایا, ایک تو یہ کہا کہ 12 برس کی گیس رہ گئی ہے, اس کے بعد یہ ہوا کہ گیس کی جو قیمت ملنی چاہیے سندھ کے صوبے کو وہ نہیں مل پاتی. یہ بحران ہے کیا, مطلب کیوں یہ باتیں اٹھ رہی ہیں, بار بار سامنے آ رہی ہیں؟ اچھا, پہلی چیز لیٹس گو ان آرڈر کہ سندھ کی گیس کی قیمت طے کرتی ہے ایک فارمولے کے تحت, اور جب سے تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے اس کے بعد سے کوئی نئی گیس فیلڈ دریافت سندھ میں نہیں ہوئی ہے. تو پرائس سیٹنگ جو بھی کی گئی ہے ان گیس فیلڈ کی, وہ یا تو پی 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 کی اپنے دور حکومت کی ہوئی ہے, یا مشرف دور کی ہوئی ہے, یا نواز شریف دور کی ہے. تو ہم نے تو کوئی پرائس سیٹنگ نہیں کی. ویسے بھی پرائس سیٹنگ کا ایک فارمولا ایگریڈ ہے کونسل آف کامن انٹرسٹ میں, اس کے تحت ہو رہا ہے. یہ الزام بے بنیاد ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ایک گیس فیلڈ کے ڈسکور ہونے میں اور اس کو ڈیولپ ہونے میں 3 سال لگتے ہیں. تو انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر اس وقت جتنی ایکسپلوریشن ہو رہی ہے وہ بہت کم ہے, اور اس چیز کا الزام جو 2.5 سال میں کوئی ویلز نہیں ہوئے, تو ایک تو آپ پی ٹی آئی کی حکومت کو دے سکتے ہیں یا آپ حالات کو دے سکتے ہیں.
جس ملک کی لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہو, جس ملک کی فائنینشیل سچویشن بہت خراب ہو, آپ سوچیں لوکل ایکسپلوریشن کمپنیز خود ایکسپلور نہ کر رہی ہوں, تو باہر کی ایک بڑی ایفرٹ کی گئی تھی, $250 ملین بھی خرچ ہوا تھا, ایگزون آئی تھی آف شور گیس تلاش کرنے میں, یہ ہمارے آنے کے بعد پہلا تھا. لیکن اس کے بعد انفارچونیٹلی کووڈ ہو گیا. کووڈ کے اندر تو تمام ایکسپلوریشن ویسے ہی روک دی گئی, اور جب روک دی گئی ہے تو obviously کوئی نئی فیلڈ نہیں ہوئی. یہ پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے کہ اگر ہم نے امپورٹڈ فیول پہ نہیں رکھنا کہ ہم اپنی گیس ایکسپلوریشن کی طرف زیادہ توجہ دیں. تیسری بات یہ ہے کہ گیس کی کمی ہو رہی ہے, ہانٹ ہو رہی ہے, اس سے کہ ڈپلیشن ہو رہی ہے. اب اس گیس کی کمی کو پورا کیسے کیا جائے گا؟ وہ ایک مہنگی گیس LNG کے ذریعے لا کے کیا جا سکتا ہے. LNG گیس لا کے کتنی لائی جا سکتی ہے؟ اس کے لیے 2 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, ایک ٹرمینل چاہیے ہوتا ہے, دوسری گیس پائپ لائن چاہیے ہوتی ہے. گیس پائپ لائن لے کرنے کی جو ہے کانٹریکٹ چلتا رہا, لیکن رائٹ آف وے نہیں دی جا رہی تھی, جس کی وجہ سے ڈیلے ہوئی. موسٹ آف دیٹ گیس فیلڈ از گوئنگ تھرو سندھ. when it reaches پنجاب تو پھر ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. تو وہ ایک پرابلم ہوئی کہ LNG کی وہ نارتھ کی شارٹیج, اور وہ ویسے شارٹیج کی بات ہے کہ ہم امپورٹڈ گیس کے ذریعے پوری کر سکتے ہیں, وہ نہیں پوری کریں. تیسری اور سب سے اہم چیز جو ہے جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ سندھ حکومت کا اسٹینس جو ہے وہ بہت خطرناک ہے. وہ کہتے ہیں سندھ کی گیس کے اوپر پہلا حق سندھ کا ہے. تو میں اس اسٹینس پہ نہیں یقین رکھتا. میرے خیال سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پاکستان کی ہیں, اور سندھ پاکستان کا حصہ ہے. اگر تیل کسی صوبے میں نکلے گا تو تیل پہ سارے صوبوں کا حق ہے. اگر سونا نکلے گا تو سارے صوبوں کا حق ہے. یہ کہہ دینا کہ یہ صرف حق ہمارا ہے, یہ جائز نہیں ہے. اور جو آئین کہتا ہے اس کی وہ انٹرپریٹیشن غلط کہہ رہے ہیں. آرٹیکل 158 ہے, میں آپ کے تمام ناظرین سے کہوں گا گوگل کر کے دیکھ لیجئے. اس کے اندر بڑے کلیئرلی لکھا گیا ہے کہ ہاں, ایک ویل ہیڈ کے بارے میں پڑھ بھی دیتا ہوں. دا پروونس ان وچ, جس بھی صوبے کے اندر کنواں ہوگا گیس کا, اس صوبے کو اس گیس ہے کہ کنویں کے اوپر پہلی رائٹ ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ تمام گیس پہ. اور اس کے ساتھ آخر میں ایک سبجیکٹ ٹو بھی لکھا ہوا ہے, سبجیکٹ ٹو دا کمٹمنٹس اینڈ آبلیگیشن ایز آن کمنسنگ ڈیٹ. اگر پاکستان کی حکومت نے کسی پرائیویٹ پاور ہاؤس کو یہ کمٹ کیا ہوا ہے کہ ہم اتنی گیس آپ کو یومیہ دیں گے, تو اگر ایسے کوئی کمٹمنٹس ہیں تو پہلے وہ پورے کیے جائیں گے, اس کے بعد ہی صرف جو ہے صوبے کو ملے گا باقی گیس کے اوپر اختیار. انہی نے جو لے رہے ہیں, اس سے یہ ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ پاکستان کے ساتھ ایک بہت بڑی سازش ہے جو سندھ حکومت کر رہی ہے. اور لوگوں کا یہ گیس کے بحران کے اوپر, اس سے سارے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ گیس مسئلہ ضرور ہے, لیکن ملک کی سالمیت سے بڑا مسئلہ نہیں ہے. یہ ملک کی سالمیت کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. اور یہ امتیاز شیخ صاحب اتنے معصوم آدمی نہیں ہے جتنے بنتے ہیں. یہ اتنے گھبراتے ہیں میرے بولنے سے کہ مجھے اس دن اسمبلی میں بولنے کا نہیں دیا تھا, اس سے کہ میں ان کو اسی بات پہ رگڑتا کہ آپ ملک دشمنی کر رہے ہیں. ایک طرف آپ کہتے ہیں پاکستان کھپے, اور باقی سارے وقت آپ کیا کرتے ہیں, پاکستان نہ کھپے اپنے اس میں ہر حرکت میں. چاہے وہ دیکھیں, یہی معاملہ آئی لینڈز کا ہے. آئی لینڈ میں کوئی آئی لینڈ جا سکتا ہے؟ کوئی کرین اٹھا کے اسلام آباد لے جائیں گے وہ جزیرے؟ وہ جزائر رہیں گے تو سندھ میں. نوکریاں کس کو ملیں گی؟ سندھ کے لوگوں کو. پراپرٹی ٹیکس کس کو ملے گا؟ سندھ کے لوگوں کو. انویسٹمنٹ کہاں ہوگی؟ سندھ کے اندر. وفاق کو کیا مل رہا ہے اس کے اندر؟ وفاق کے اندر تو یہ مل رہا ہے کہ پورے ملک کے حالات بہتر ہو جائیں گے, اور وہ لوگ جب تک وفاق کی گارنٹی نہیں ہوگی وہ انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے ان آئی لینڈ پہ. اچھا فردوس یہ صاحب, مسئلہ ہے, یہ وفاق نہیں کیا. اس بات پر بھی روشنی ڈال دیں کہ سندھ کے جو وسائل ہیں اس پر حق پورے پاکستان کا ہے, باقی صوبوں کا بھی ہے, لیکن سندھ کے عوام جو ہیں وہ اپنے حقوق سے محروم ہیں. ان کو کب بیسک لائف کے رائٹس ملیں گے, رائٹس ٹو لیو ملیں گے, رائٹس ٹو پریکٹس ملیں گے, ان کو کب بنیادی ضروریات مہیا کی جائیں گی ان کی؟ کہ بھی میں آپ کو اور سندھ کے عوام سے پیش لگے ایک مثال دے دوں ورنہ لوگ کنفیوز ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل تربیلا ڈیم اور منگلا ڈیم, ایک جو ہے وہ KP میں خیبر پختونخوا ہے, دوسرا پنجاب میں. وہاں سے سستی بجلی بنتی ہے. اس سستی بجلی کا حصہ پورے پاکستان میں بجلی کے ریٹ میں ریفلیکٹ ہوتا ہے. اگر کل وہ صوبے یہ کہنے لگیں کہ یہ
ڈیم ہمارے علاقے میں ہے تو یہ سستی بجلی صرف ہماری ہے تو سندھ کی بجلی بہت مہنگی ہو جائے گی. تو اب آپ نے جو بات کر رہی ہیں کہ سندھ کے عوام کو ان کے حقوق، دیکھیے ہمارا کام لوگوں میں شعور لانا ہے. ابھی ہم نے کرپشن کے حوالے سے پوری اپنی کیمپین چلائی ہوئی تھی. اس ملک کے اندر ہم نے جو الیکشن جیتا تھا ایم کیو ایم سے کراچی میں، تو وہاں آپ کو پتا ہے، آپ لوگوں نے ویڈیو 2013 کے الیکشن کی دیکھی تھی کہ کس طرح ٹھپے لگ رہے تھے، سب کچھ ہو رہا تھا، پھر فوج اندر لائی گئی، وہ کنٹرول ہوا. اس کے بعد فیئر اینڈ فری الیکشن. جس ملک میں فیئر اینڈ فری الیکشنز کا رواج نہیں آئے گا اور ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کا نہیں آئے گا، جہاں وڈیرانہ نظام ہوگا، جہاں لوگ محکوم ہوں گے، جہاں شناختی کارڈ لے کے جائیں گے، جہاں بیلٹ پیپر باہر لگا کے ٹھپا لگ کے پھر واپس اندر ڈالا جائے گا، اس ملک کے اندر جمہوریت اور لوگوں کو جو ان کو صحیح معنوں میں کہ ان کی نمائندگی کا حق ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. یہاں طاقتور جو ہے وہ ظلم کرتا ہے اور وہ پروٹیکشن دیتا ہے اپنے چہیتوں کو، اس لیے اس کے خلاف کوئی کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہوتا. ورنہ جو کچھ آپ کیمرہ کی آنکھ سے پورے سندھ کے حالات دکھاتے ہیں، اس کے بعد تو یہاں کی کوئی بھی جماعت جو ہے وہ 3 بار الیکٹ نہیں ہو سکتی اگر یہی پرفارمنس ہوتی. دیکھیے کے پی کے اندر ایک تھا کہ انہوں نے ہر 4 سال بعد حکومت تبدیل کر رہے تھے، جیسے کہ جو وعدے کیے جاتے تھے وہ پورے نہیں ہوتے. یہ پہلی دفعہ تھی کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے جو اپنی پرفارمنس کی اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے دوبارہ ان کو الیکٹ کیا گیا. اور میں سمجھتا ہوں سندھ حکومت میں جو ہے یہ ملک کے اوپر بھاری ہے، یہ سب سے بڑی بیماری ہے کرپشن، اور کرپشن کا بادشاہ جو ہے وہ زرداری ہے. تو جب تک اس کی زرداری لیگ کی حکومت ختم نہیں ہوگی سندھ کے حالات تبدیل نہیں ہو سکتے. میں بڑے کھلے اور واضح الفاظ میں پورے پاکستان کو اور سندھ کے عوام کو یہ پیغام دے رہا ہوں، یہ کراچی دشمن نہیں ہے، یہ سندھ دشمن جماعت ہے. اس سے کہ جس کو اپنے عوام کی خوشحالی کا خیال نہ ہو اور اپنے لیے دبئی میں اور سرے محل اور لندن میں اپارٹمنٹ، نیو یارک میں اپارٹمنٹ، فرانس میں پیلس یہ بنتے جا رہے ہیں اور ان کو شرم بھی نہیں آتی ہو. اس سے کہ یہ جتنے جدی پشتی رئیس ہیں وہ انہیں پتہ ہونا چاہیے. میں تو سمجھتا ہوں پاکستان کے کسی لیڈر کی انکلوڈنگ میرے لیڈر عمران خان کی یا میرے پارٹی کے کوئی لوگ ہو انکلوڈنگ مائی سیلف، اگر ہم سیاست کرتے ہیں تو ہمارا ایک پیسہ بھی ملک سے باہر نہیں انویسٹ ہونا چاہیے. جاتے جاتے یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کے گھر میں گیس آتی ہے کہ نہیں؟ صحیح میں مخلص لیڈر ہے. فردوس صاحب، میں نے کہا جاتے جاتے یہ بتائیے گا کہ گھر میں گیس آتی ہے آپ کے گھر کے نہیں؟ جی میرے گھر میں تو گیس آتی ہے، لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ گیس کا بحران نہیں ہے. میں تو بہت پہلے اس کی نشاندہی کر چکا تھا، لیکن ہمیشہ کی طرح میں اس والی بات پہ یقین بھی نہیں رکھتا کہ میں کہوں کہ یا تو عوام کو وقت سے پہلے بتاؤ جب بحران نہ آیا ہو کہ یہ بحران اس لیے آئے گا کہ جو لوگ اس کے ذمہ دار، جیسے گیس کی لائن کا مسئلہ تھا، جب میں نے وہ اسٹیٹمنٹ دیا باہر تو مجھے عمر ایوب صاحب نے بتایا کہ کراچی کے اندر ایک 17 کلومیٹر کی گیس کی پائپ لائن اگر نہیں ڈلے گی تو یہ بحران رہے گا اور زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے، فردوس شمیم نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور روشنی کے سندھ میں تو گیس بحران موجود ہے، اس کے علاوہ بھی موجود ہے. ایک اور چیز، یہ جو گرما گرم بیان ان کی طرف سے وفاق کی طرف سے بھی یہ جا رہے ہیں صوبائی وزراء، وہ صوبائی وہاں پہ جو ہے پیپلز پارٹی حکومت بھی دے رہی ہے، الزامات کی سیاست تو چل رہی ہے، ہم یہ برسوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن پیسے تو عوام جا رہی ہے. کوئی متبادل راستہ کیوں نہیں ڈھونڈ پایا جا رہا؟ میرے خیال میں اس کی بات ہم کریں گے، ابھی تو بریک پہ ہمیں جانا ہے. لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ جو اتنی زیادہ ٹینشن ہے، اتنی زیادہ الزام بازی ہے، بالکل، اور اتنی زیادہ دونوں متحارب گروپ ایک دوسرے کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں، اور پھر اٹیک کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ 50 کروڑ کا دعویٰ حد تک عزت کا. اس بارے میں اگر ہمیں کل موقع ملا تو کل اس کی ضرور بات کریں گے. آپ نے ناشتہ کیا آج؟ جی میں نے تو بالکل ناشتہ کیا. یعنی آپ کے گھر گیس ہے؟ میرے گھر میں گیس آج مجھے بھی ناشتہ ملا ہے. میرے گھر میں گیس کم ہے اور وہ میں ایل پی جی لے کے اس کے سلنڈر لے کے گزارا کر رہا ہوں. تو حقیقت یہ ہے کہ گیس کا بحران تو ہے. یعنی پنجاب میں بھی ایسی صورتحال ہے، جب گرمی آتا ہے تو بجلی جاتا ہے، اور جب سردی آتا ہے تو گیس چلا جاتا ہے، اور ہم بھی چلے جاتے ہیں. بریک کا وقت ہو گیا ہے. پبلک ڈونٹ گو اینی ویئر، ویل بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک پبلک. اور اب ہم بات کریں گے لٹل تھنگس کی، جس کا ٹریلر ہم نے
उससे पहले मेरे ख्याल में एक ब्रेकिंग न्यूज आ गई है और वो ये है कि नईम बुखारी साहब को अदालत ने काम करने से रोक दिया है। अच्छा, मैं मतलब इस बारे में बड़ी बहस हुई और वो पीटीवी के चेयरमैन जब भी लगाया जाता है कोई भी शख्स को, चाहे वो अताक कासमी साहब हों या उससे पहले हों, परवेज़ रशीद साहब भी रहे हैं, अभी नईम बुखारी साहब को लगाया गया था, तो कंट्रोवर्सी हमारे एक जनरेट हो जाती है। ये पता नहीं क्यों होता है, मुझे बाकी लोगों के बारे में तो इल्म नहीं है, लेकिन मैं नईम बुखारी साहब के बारे में कहता हूँ कि वो एक इंतहाई टैलेंटेड आदमी है और टीवी के हवाले से उनका तजुर्बा बहुत ज़्यादा है। आप ये देखो, यानी जो समझते भी हैं मीडिया को, उन्होंने मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस पे काम किया है, उन्होंने एंकर के तौर पे बहुत अपनी जिम्मेदारी निभाई। तो जब ये आगे केस चलेगा, मुझे उम्मीद है वैसे ये मतलब उनकी खारिज हो जाएगी दरख्वास्त बाद में, जो भी मुखालिफ उनके हैं उनको वो करना चाह रहे हैं। लेकिन ये है कि इसमें कुछ कंट्रोवर्सी थोड़ी सी ये हुई कि जब नईम बुखारी को बनाया गया उन्होंने कुछ लोगों को हटा दिया, बिल्कुल, और सैलरीज कम कर दी, जो बड़े बड़े वो सैलरीज थी 23 लाख 22 लाख, वो भाई क्या हो रहा है भाई, काम हो नहीं रहा और सैलरीज जो है आसमान। अच्छा, एक और चीज़ आपने देखा कि वहाँ जो न्यूज़ एंकर हैं पुराने, उनकी सैलरीज आप देखें और हफ्ते में उनका शेड्यूल क्या है, 1 घंटे के लिए कभी आना और सैलरीज 8 लाख 10 लाख, भाई ये कहाँ से जा रहा है, ये पैसा तो हमने हमारे नहीं, मेरे ख्याल में ये बड़े अच्छे इकदाम थे जो वो कर रहे थे और इसको जस्टिफाई किया जाना चाहिए। सबसे पहली तो बात यह है कि पीटीवी हमारे टैक्सेस से चलने वाला है, एग्जैक्टली, इसमें कोई शक नहीं है। तो पीटीवी की पॉलिसीज के बारे में मुझे पूरी उम्मीद है, अगर नईम बुखारी रहते हैं तो इस बारे में भी वो सोचेंगे कि पीटीवी को कमर्शियल टेलीविजन का मुकाबला नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, पीटीवी को उसकी बजाय एक स्टेट रन टेलीविजन का जो हैसियत है उस हैसियत से काम करना चाहिए। मतलब उनकी न्यूज़ है उसमें भी काश ये हो सके, जैसे इमरान खान ने कहा था कि मेरा विजन ये है कि बीबीसी की तरह, कॉरपोरेशन की तरह टीवी काम करे। तो अगर से नईम बुखारी साहब ने ये एक बयान दिया था जो मुतनाज़ बयान था कि यहाँ सिर्फ स्टेट के मिनिस्टर जो हैं या स्टेट के लोग जो हैं उनका बयानिया चलेगा, दूसरा नहीं चलेगा। मेरे ख्याल में इससे वो हट जाएंगे। उसने ये कहा कि वो मजाक में बात करते हैं ना नईम बुखारी के, एक तो सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत मजेदार है, बिल्कुल। वो आप उनके साथ, लेकिन जोक्स आर फनी वे ऑफ सेइंग सीरियस थिंग्स, क्या इसको इस तनाजुर में ना लिया जाए? नहीं, वो नईम बुखारी जो है ना, आप उनके साथ बैठ जाए, आपको समझ में नहीं आएगा ये बात वो संजीदगी से कर रहे हैं या मजाक में कर रहे हैं। वो और वो इतने लतीफ़े आपको सुनाएंगे, हंस के आपके पेट में बल पड़ जाएंगे। अच्छा। मैं तो सोच रहा था कि नईम बुखारी जो हैं वो जब आएंगे तो नईम बुखारी के हवाले से कोई मज़ाहिया प्रोग्राम टीवी पे चलने शुरू हो तैयारी तो अभी तक तो वो नहीं हुआ था। मैं उनको मौका ही नहीं मिला, उनको मौका ही नहीं मिला। मेरे ख्याल से तो मौका मिला, लेकिन अदालत ने अब उस पर अदालत के खिलाफ तो हम कोई बात नहीं कर सकते। काम करने का भी मौका तो जाहिर बात है कि लोग बैठे हुए हैं, आपको पता है वो है कि ऐसा इदारा है जहाँ से कई लोगों के अच्छे मामला चल रहे हैं, तो वो लोग तो नहीं जा रहा कि इस किस्म का एमडी आया और इस किस्म के मामला दोबारा जो है वो चल जाए। तो वहाँ पे आप देखें ना, जितने भी हमारे सरकारी इदारे में मैं जिसकी जहाँ पे गया हूँ, मायूसी इसलिए हुई है कि लोगों को सैलरीज तो मिल रही हैं लेकिन उसके मुकाबले में काम वो नहीं हो रहा है जो होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो स्टेप्स थे उन्होंने जो लेने थे वो मैं समझता हूँ, मैंने जो चीज़ें, क्योंकि परसों मेरा एक शो वहाँ पे हुआ तो मैं चला वहाँ पे गया, लोगों से मेरी बात हुई, जो यंग लड़के जो नौजवान हमारे जो आए हुए हैं, तो उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा स्टेप है, इसमें मौका भी नए लोगों को मिलेगा जो नए लोग हैं। पुराने लोग, अब जाहिर बात है कि बहुत अरसा हो गया वो तब्दीली। मैं तो एक बात जानता हूँ, मतलब बार बार मैं जैसे ये कह रहा हूँ नईम बुखारी के हवाले से कि मैं कम से कम इस बात का सपोर्टर था कि नईम को खुल के काम करने का मौका मिलना चाहिए। वो बहुत टैलेंटेड आदमी है। वहाँ पीटीवी के अपना अमला इस बात की गवाही देता है कि यहाँ पर जो चेंजेस उनकी वजह से आ रही थी वो बहुत ही पॉजिटिव थी और आने वाले वक्त में पाकिस्तान टेलीविजन। चले क्विकली, मतलब इससे पहले कि हमारे वो जो सरप्राइज गेस्ट हैं जो हैं तो अफ्रीकन लेकिन वो तो पंजाबी के गाने गाते हैं, उनसे हम आपको मिलवाएं। एक फिल्म है जिसका जिक्र कर देते हैं, लोग घरों में बैठे हैं, ये जो फिल्म रिलीज हुई द लिटिल थिंग्स, इसके बारे में हम बात करते हैं। डेंजल वॉशिंगटन की बड़ी शानदार फिल्म है, एक मिस्ट्री मूवी है, एक क्राइम थ्रिलर है, बल्कि उससे बजाय कहना चाहिए मिस्ट्री से ज़्यादा क्राइम थ्रिलर। साहब ने सारी बातें अभी ही बता देनी है, क्यों? अच्छा जी, तो आपने ट्रेलर देखा? इससे जो मेरे ख्याल में यूट्यूब पे जैसे रिलीज हुई, इसका जो ट्रेलर रिलीज हुआ है 10 मिलियन जो है लोग देख चुके हैं इस ट्रेलर को। तो अंदाज़ा लगाएं भाई, लोग इंतज़ार में अभी। मतलब आप ये देखो कि फिल्म की जो रिसेप्शन होगी वो इस दौर में जबकि कोविड इतना ज़्यादा है उसके बावजूद लोग इसको देख रहे हैं। अच्छा, मैं थोड़ी सी बात ये करूं आपको, एक तो रैमी मलिक इसमें है, बहुत बड़ी अट्रैक्शन है। डेंजल वॉशिंगटन है, एक बहुत बड़े स्टार है, उनके साथ रैमी मलिक हैं। रैमी मलिक एक मुस्लिम फनकार हैं, मेरे ख्याल में मिस्र से इनका ताल्लुक है। 3 ऑस्कर्स भी इनको मिले हैं। इनको जनाब ऑस्कर मिला था और ऑस्कर इनको मिला था क्वींस के लीड सिंगर के तौर पे।
اچھا میں نے کوئٹس کے لیڈ سنگر جو تھے فریڈی مرکری حالانکہ ہندوستان سے ان کا تعلق تھا ان کے والدین کا، لیکن وہ امریکہ میں جا کے انہوں نے نام کمایا، تو ان کا میں نے سوئٹزرلینڈ میں جو شاتو تھا وہ دیکھا ہوا ہے، ایک میوزیم پورا انہوں نے بنا کے رکھا ہوا ہے. خیر یہ تو الگ سی بات تھی. ہم آ جاتے ہیں کہ ڈینزل واشنگٹن کا رول جو ہے اس میں اتنی مسٹری ہے. کہنے کو تو یہ ایک سمپل سا کیس لگتا ہے کہ ایک سیریل کلر ہے جو قتل کرتا چلا جا رہا ہے اور اس کو پکڑنا ہے. ریمی ملیک اور ڈینزل واشنگٹن یہ ٹیم بناتے ہیں، ٹیم بنا کے یہ اس کی تلاش کرتے ہیں، لیکن ریمی ملیک کو تھوڑی دیر بعد اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو ڈینزل واشنگٹن ہے یہ کوئی سمپل کیریکٹر نہیں ہے. اچھا ان کے اندر ایک اتنی پیچیدگیاں ہیں، میں ساری فلم نہیں بتا دیتا کہ لوگوں کا مزہ ہی ختم ہو جائے، لیکن ان کے اندر اتنی پیچیدگیاں ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں، اور وہ پیچیدگیاں اس کردار کو جاندار بناتی ہیں. ہوتا بھی یہی ہے، ادروائز آپ کے کردار جو ہیں وہ جو کہتے ہیں نا روٹین کے کردار بن جاتے ہیں، مطلب مولا جٹ ہی لگے گا ہر جگہ، آپ کو ویشی گجر ہی لگے گا ہر جگہ، لیکن اندر اس کے اندر کچھ لیئر ایسے بنا دیے جائیں کہ وہ اس کے علاوہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ کام ایسے کرتے ہیں جو عیدی حساب بھی کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی کچھ کام ایسے ہیں جو محبت کی اس کی کہانیاں بھی یہ ہوتی ہیں. سیریل کلر کے کچھ رولز مختلف ہیں اس میں نہیں مطلب انویسٹیگیشن جو ہوتی ہے تو شک اس طرح وہ ابہام جو ہے وہ چیزیں بڑھتی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دیکھنے سے لائق ہے یہ مووی. مطلب بڑا وہ ہے 10 ملین ویوز ہیں تو کیوں اتنی جلدی تو اس کا انتظار ہوگا. مطلب 10 ملین کتنے بنتے ہیں؟ 1 کروڑ بنتے ہیں تقریباً 1 کروڑ لوگوں نے مطلب اس کے ٹریلر کو دیکھ لیا. تو مطلب یہ ہے کہ میں اسی حوالے فلم کے حوالے سے جو نوجوان دیکھنے والے ہیں ان کی تربیت کے لیے بھی بات آ جاتی ہے. جب بھی آپ، میں بار بار یہ کہتا ہوں، جب بھی آپ اپنے کردار تخلیق کریں یا کسی فلم کو دیکھیں یا کسی ڈرامے کو دیکھیں تو آپ اس میں خاص طور پہ یہ چیز دیکھنے کی کوشش کریں کہ یہ بالکل ایک لیئر کی کہانی تو نہیں ہے، ایک لیئر کا کردار تو نہیں ہے. کردار کے اندر ایک متھ ہونی چاہیے، بالکل جیسی کہ ڈینزل واشنگٹن کی انہوں نے بنا دی. پلاٹ کے اندر ایک متھ ہونی چاہیے جیسے کہ اس پلاٹ کی انہوں نے بنا دی. کہانی کو بالکل سمپل نہ چھوڑ دیں، کہانی کے اندر پیچیدگیاں پیدا کریں، وہ پیچیدگیاں اس کو دلچسپ بنائیں. ہاں جو دیکھنے والے ان کو اور مزہ آئے گا دیکھنے سے، کیونکہ ایک سین سے دوسرا سین، دوسرے سے دوسرا کریٹ ہو رہا ہے تو سسپینس جو کا سلسلہ ہے وہ برقرار رہتا ہے. اب اس سے مجھے ہرمیت کی مطلب وہ ایک یاد میرے ذہن میں فوراً آ رہا ہے کہ ہرمیت سے پوچھوں کہ آخری فلم کون سی دیکھی تھی؟ یہ بہت عرصہ ہو گیا نہیں دیکھی، کافی عرصے سے نہیں دیکھی. کافی عرصے سے نہیں. اور تم نے منیزہ؟ ٹائم نہیں ملا روف صاحب، مصروفیات کی وجہ سے بھاگ دوڑ ہے، یہاں سے جانا، وہاں سے وہاں جانا، تو آپ دیکھیں کہ بڑا یہ ہے. لیکن یہ جو مووی آ رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم تینوں کو دیکھنی ہے. بالکل. کیا خیال ہے؟ ریٹ کیا کرتے ہیں روف صاحب آپ اس کو 5 میں سے؟ میں ابھی تو میں نے چونکہ فلم نہیں دیکھی، فلم کے بارے میں پڑھا ہی ہے، تو فلم کو پڑھنے کے حوالے سے میں کہوں گا 7.5 تو اس کو 10 میں سے ضرور ملنے چاہیے. اور تقریباً یہی ریٹنگ اس کی مطلب جو میں دیکھ رہا تھا مطلب اس کے لوگوں نے دی بھی ہوئی ہے جو کرٹکس وغیرہ ہیں. اگر 8 تک پہنچ جاتی ہے تو سپرب ہو جائے گی. اور اگر جیسے 10 ملین لوگ جو ہیں انہوں نے اس کے ٹریلر کو دیکھ لیا تو یہ کروڑوں میں جائیں گے اس کو دیکھنے والے، اور اس کا بزنس بھی بہت زیادہ ہوگا. روف صاحب آپ نے آخری فلم کون سی دیکھی؟ میں نے آخری فلم جو ہے میں نے کئی دیکھی ہیں، لیکن ان دنوں جیسے میں کہہ رہا تھا کہ میں فلم سے زیادہ میں نیٹ فلکس کی سیریز دیکھنے میں زیادہ بزی ہو گیا. اچھا. اور اس میں نے بہت ساری دیکھی ہیں، کئی ری رن دیکھے ہیں. مجھے سٹ کامس بہت سارے بہت پسند ہیں، یعنی فرینڈس کو میں نے کئی دفعہ دیکھا. اچھا فرینڈس پتہ نہیں آپ لوگوں نے دیکھا یا نہیں دیکھا، لیکن بڑے ہی دلچسپ امریکن سیریز ہے. اچھا. تو فرینڈس کو میں نے، ایک گروپ ہے فرینڈس کا، وہ اکٹھے ہوتے ہیں ایک جگہ پہ، اکٹھے رہتے ہیں، ان کی شرارتیں، ان کی آپس کی محبتیں. تو خیر اس بارے بات کریں گے. صرف چھوٹی سی بات یہ کر دیں کہ لٹل تھنگس، چھوٹی چیزیں، چھوٹی چیزوں سے کتنا بڑا انہوں نے نام دیا، سمبولک ہے کہ وہ کیا ہے. بریک یہی تو کمال ہوتا ہے نا. چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں. پبلک ڈونٹ گو اینی ویئر، وی ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک پبلک. ہمیں جوائن کر لیا ہے ہمارے ایک مہمان نے جو کہ ہیں تو افریقن، لیکن بات کرتے ہیں ہمارے ہی انداز میں، ہماری ہی زبان میں، پاکستان میں آ کر پاکستان کے رنگ میں ڈھل نہیں کرتے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گانے گاتے ہیں ہمارے انداز میں، اور ان کے کتنے ویوز ہوتے ہیں، کتنے فالوورز ہیں؟ بہت سارے، کروڑوں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں ان کے جو ویوز ہیں، ان کو دیکھنے والے ہیں. ان سے چل کے بات کرتے ہیں سیدھی سی. ہیلو بولا.
यार हद जी सर, कैसे आप? आप बताइए, आप कैसे हैं? इतनी अच्छी उर्दू कैसे सीख ली आपने? बस पाकिस्तानी सिखाया है, वो हमारे नाइजीरिया वाला तो नहीं बोलता है। इधर आके सीखे वो लोग, you know, इबोला workshop कौन से, कौन सी यूनिवर्सिटी जुबानें से। सीखी हैं आपने? और- पंजाबी आती है? हाँ, पंजाबी आशनी है और पंजाबी बोलती है, और लाइक थोड़ा सा उर्दू से मिलते जुलते भी है। एंड इट्स बीन अ व्हाइल, सो लैंग्वेज पिक अप हो गया, एंड बाय एंड लार्ज इट्स बीन अ गुड एक्सपीरियंस। कितने अरसे से रह रहे हैं पाकिस्तान में आप? तकरीबन 8-9 साल हो गया मेरी पाकिस्तान में रहते हुए। 8-9 साल हो गए हैं। किन-किन इलाकों में घूमे आप? यूनिवर्सिटी इधर से किया, और काफ़ी इलाकों, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, फैसलाबाद, मुल्तान, स्काडू। अच्छा, यानी तकरीबन पूरा पाकिस्तान ही घूम लिया है इबोला आपने। पाकिस्तान के पकवान बड़े मशहूर हैं। कौन कौन से खाने ज्यादा पसंद है? क्या खाते हो, क्या पसंद है? यार मैंने तो बिरयानी बहुत अच्छी लगती है। बिरयानी मेरी तो अच्छी होती है। आई लव पाई एज वेल। पाई भी बहुत अच्छा लगता है मुझे। और डिफरेंट मुख्तलिफ डिशेस है डिफरेंट जगह की। आई ऑलवेज हैव व्हेनेवर मैं कोई भी सिटी में जाते हैं, मैं उनकी डिफरेंट डिशेस में ट्राई करते रहते हैं। तो इट्स बीन अ गुड एक्सपीरियंस। वे मेरे लाइक माय सेकंड होम राइट नाउ पाकिस्तान। आपको ये हरमीत का सवाल ये है कि पेशावर भी जाना हुआ आपका? जी बिल्कुल, पेशावर भी मैंने जगह नहीं किया, पेशावर भी गया। मेरा फ्रेंड्स है पेशावर में। आई हैव बीन टू पेशावर। पेशावर की गोश्त खाया हुआ है, और उसकी उनकी लाइक डिफरेंट डिशेस ट्राई किया हुआ है, डुम्बा वगैरह। अच्छा, अब आप ये बताओ कि पाकिस्तानी म्यूजिक में आपका इंटरेस्ट कैसे हो गया? और आप बहुत अच्छा गा रहे होते हैं, ये म्यूजिक में कौन सा इंटरेस्ट पैदा हुआ, और कौन कौन से सिंगर हैं जो पसंद है आपको फिर? अच्छा, बेसिकली पाकिस्तान में एक से नहीं है कि सच म्यूजिक लाइक ओवरऑल, यू नो, जब आप कहीं पे रह रहे हैं उनकी कल्चर्स ऑब्वियसली आप ऑब्जर्व करते रहेंगे टाइम के साथ, तो हम सुनते रहते हैं, तो उनको भी इमिटेट करते रहते हैं, और लाइक डिफरेंट फ्यू सिंगर्स उनको सुनते हैं, एंड मूवीज भी उनकी देखते हैं। सो टाइम के साथ यू लव डिफरेंट थिंग्स एज वेल। रऊफ साहब, लेकिन रीमेक्स भी किए हैं। इबोला ने रीमेक भी किए हैं। हाँ, इबोला वैसे पंजाबी केड़ा सिंगर ज्यादा तुसी सुनदे हो? पंजाबी फेवरेट सिंगर? उनके नाम भी मुझे सही तक नहीं पता है, लेकिन इतना मुझे मजा आता है उनकी सुन के ना। तो हम भी लुत्फ लेना चाह रहे हैं इबोला, हमें भी कुछ सुना दें। मैं आपके लिए गाएंगे वैसे माशाल्लाह। तुसी जदी आसिंदे हो सजना सांदे सिने तेंदी पेंदी के सादा दिनु नहीं चारदा o jadi tak nina tuanu sadeli ye duperevi udu takira tu irendi। बहुत अच्छे, बहुत आला जी, बहुत आला। तो और उसके अलावा एक और सुना दें पंजाबी का कोई और सॉन्ग? मुझे कवाली बहुत पसंद है। कवाली, हाँ जी, कवाली हो जाए, जबरदस्त, जबरदस्त। डिफरेंट कवाली शोज। हाँ, हाँ, तो कवाली में आई थिंक आई लव दिस एंड काली काली जुल्फों के पंडे न डालो, काली काली जुल्फों के पंडे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्नी वालो। क्या बात है। काली काली जुल्फों के पंडे न। जबरदस्त जबरदस्त, चलते रहे। अच्छा इबोला, एक आपने लगदी लाहौर दिया भी गाया। हाँ जी, वो सुनाओ सानू। यार वो नहीं बोला, वो सुनना है सानू। इबोला, पहले तो ये बता दो, लाहौर बहुत खूबसूरत है, लाहौर के लोग भी बहुत खूबसूरत हैं। बोला एक कुड़ी लाहौर दिया, एक कुड़ी जी बैठी है साडे नाल ना, ये लाहौर दिया। इबोला, आपने ये गाना किसी के लिए गाया था या आपने वैसे ही गा दिया? बात से मैं भी जमा हुआ, ठीक है। क्या जिन्हें लाहौर नहीं देखिया वो जमिया ही नहीं। 5 दफा जमा हो गया। 5 दफा तो जमिया है। 5 दफा। अच्छा, तो फिर कैसे लगदी लाहौर दिया? बस लाहौर पहुंच गया तो वो तो होगा। नहीं इबोला, गाना सुनाना है। अच्छा, वो यार उसके लिरिक्स मुझे I forgotten the lyrics. Like लगदी लाहौर दिया
आपने म्यूजिक बाकायदा सीखा हुआ है पहले, मतलब उससे? Not exactly. You know, normally like I'm into different coffee cheesing career, man. Like I'm also actor भी है, comedian भी है, और motivational speaker भी है, और ये जो artistic part है कि आप like किसी को सुनते हैं and you can try to recreate it, or we try to make funny clips. जैसे हम कराते हैं इंटरा ट्रैवल्स पे हमारी जो TikTok चैनल है, तो उधर हम चाहते हैं कि वो पाकिस्तानी लोग ऑडियंस के लिए और हमारी जो देखने हैं उनको उनके लिए कोई फनी कंटेंट वगैरह हम क्रिएट करते रहते हैं. तो कभी हम मिमिक्री करती है कोई सॉन्ग की और रिक्रिएट करती है म्यूजिक, बिकॉज वी जस्ट वांट टू obviously the culture, the experience we've had, we want to show it in a very beautiful way. And उसी तरह है. अब हमारी टिकटॉक पे हमारी यूट्यूब चैनल भी है इंटरा ट्रैवल्स के नाम से. किसके नाम से? टिकटॉक भी है हमारी, वो जैसे अपने. अच्छा, ये नाम आपने कहाँ से इंस्पायर होकर लिया है? इंटरा ट्रैवल्स. अच्छा, ये हमने स्टार्ट किया मैं और इस्माइल है जो हमारी दूसरा फ्रेंड है, और ये एक और मेरा बेस्ट फ्रेंड है इराज आलम, वो पाकिस्तानी है, तो वो मेरा काफ़ी पुराना दोस्त है, ये फ्रेंड है. तो हम तीनों ने मिलके कि यार वी शुड रन दिस टिकटॉक चैनल. तो हमने टिकटॉक चूज़ किया हुआ बिकॉज इट वाज अ वेरी मच ईजियर प्लेटफॉर्म, एंड देन वी जस्ट क्रिएट एवरी डे. रोज़ हम बनाते हैं, फिर हम अपलोड करते हैं उसको, ताकि यू नो पाकिस्तानी आवाम को एंजॉय करेगा. दे लव इट. यकीनी तौर पे पाकिस्तान की आवाम आपको खूब एंजॉय करिए. इबोला, बहुत शुक्रिया, आप हमारे सेट्स पर आए और हमारे साथ अपनी कॉम्पोजिशन शेयर की. क्यों रूप साहब और क्यों हरमीत, मज़ा नहीं आया? लेकिन हरमीत, इसने जहाँ पर थोड़ा सा गाना भूल कर कोशिश की उसको पूरा करने की, मुझे हमारे एंकर्स याद आ गए जो ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर आपकी मुलाकात करवाएंगे एक नौजवान साइंटिस्ट से, शहीर से, जिसने दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट का रिकॉर्ड तोड़ दिया. शहीर ने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है ये तो हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद. पब्लिक कहीं नहीं जाना, देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक. इकबाल ने क्या खूब कहा है कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कुमन. और ये बात यकीनी तौर पर शहीर जैसे पाकिस्तान के सितारे, पाकिस्तान का नाम आलमी सतह पर रोशन करने वालों के लिए ही है, और हमारे लिए ये फ़ख्र है. पाकिस्तान का फ़ख्र. सबसे बड़ी बात यह ना कि 16 बरस की उम्र में, 17 बरस की उम्र में एक नौजवान इस तरह की साइंस के मैदान में, जब पाकिस्तान में साइंस के मैदान में बहुत किल्लत है, तो न्यूटन का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा. रूस में जाके इनको अवार्ड दिए गए. थोड़ी सी ज़रा अपनी तहकीक के बारे में बताएं लोगों को कि आपकी तहकीक किस तरह की है, और दुनिया में आपको जो पजीराई हुई, ख़ासतौर पर रूस में जो अवार्ड मिला, वो किस बुनियाद के ऊपर दिया गया था? तो रशिया में बेसिकली जैसा हमारा कंपटीशन था एक, उसको कहते हैं इंटरनेशनल यंग फेसेस टूर्नामेंट. उसमें पहली दफ़ा पाकिस्तान की हम टीम लेके गए थे, मतलब स्टार्ट की थी टीम इन दैट कंपटीशन. उसको फिजिक्स का वर्ल्ड कप भी कहते हैं, मतलब एक दूसरे नाम है. तो उसमें बेसिकली होता ही है कि आपको एक प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं, उस पर रिसर्च करनी होती है इन द स्टाइल ऑफ प्रोफेशनल रिसर्च. एंड फिर वहाँ पे रशिया में जाकर कंपटीशन में ये होता है कि जैसे एक साइंटिफिक कम्युनिटी होती है, तो रिसर्च पे आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, क्रिटिक होती है, डिबेट्स होती हैं. तो उस तरह की एक कंपटीशन इन्वायरमेंट सा था. उस कंपटीशन में हम पहली दफ़ा गए थे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने. उस टाइम पे 2016 में जीते तो हम नहीं थे वैसे, मगर हमने एक स्टार्ट कर दिया था एक पाकिस्तान में ट्रेंड की इस कंपटीशन का. अब हर साल एक टीम जाती है वहाँ पाकिस्तान से. तो जब वापस आए उस कंपटीशन से, तो तहकीक मैंने की हुई थी, मतलब रिसर्च मेरा का नाम था इलेक्ट्रिकल हनीकॉम. उसमें बेसिकली होता ही है कि हमारे पास एक पिन है और नीचे प्लेट है, और प्लेट पे हमने ऑयल की लेयर लगाई हुई है. तो जब हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट गुजारते हैं उसमें से, तो ऑयल की सरफेस डिस्टर्ब होती है. एक फिनोमेना सा होता है वहाँ पे कि उस पर एक पैटर्न बनना शुरू हो जाता है, विच रिजेंबल्स द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ हनीकॉम. शायद की मक्खी के छत्ते को काटें तो उसमें जो एक स्ट्रक्चर बना नज़र आता है, वही बेसिकली उसी तरह का फॉर्म हो रहा था उस पर. अच्छा, शहीद, मेडिकल साइंस में इससे किस तरह फ़ायदा लिया जा सकता है? मेडिकल साइंस में अभी मतलब एक प्रपोज्ड आइडिया था कि इसको हम नैरो डाउन कर सकते हैं ड्रग डिलीवरी, कि स्पेसिफिक एक ड्रग को किसी सर्टन जगह पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. क्योंकि नॉर्मली व्हेन वी टेक मेडिसिन्स तो दे गो थ्रू द होल बॉडी, साइड इफ़ेक्ट्स हर जगह आते हैं, मगर उसको स्पेसिफिक एक जगह पे लेके जाने के लिए थियोराइज्ड है कि इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. अभी आई एम नॉट श्योर कि इस पर और काम हो रहा है या नहीं.
بٹ دیکھا جا سکتا ہے اس کے بارے میں. جی ایسے دیکھا جائے تو ہمیں آپ پہ فخر ہے کیونکہ یہ مٹی ویسے ہے بڑی سرخیز. آپ جیسے کئی نوجوان جو ہے ملک کا نام سے بین الاقوامی سطح پر جو آپ لوگ کام کر رہے ہیں ملک کے حوالے سے کام کر رہے ہیں, لیکن جس طرح آکسفورڈ اور دیگر یونیورسٹیز وغیرہ نے آپ کی ریسرچ پر سوال اٹھائے تھے, تو کیا آپ کو حوصلے میں کوئی کمی آئی ہے, حوصلہ اسی طرح بلند؟ سوال تو مجھے نہیں یاد اگر کوئی اٹھائے تھے انہوں نے. انیشلی ریسرچ ریجیکٹ ہوئی تھی 2 جرنل سے, مگر وہ پروسیس ہی اس طرح ہے سائنٹیفک کمیونٹی کہ میں آپ ریسرچ کرتے ہو, آپ پہ کرٹیک ہوتی ہے, پھر آپ اس کرٹیک سے مطلب آپ یو ڈونٹ گیو اپ آفٹر دیٹ کرٹیک. آپ کہتے ہو کہ بھئی یہ اس کا مطلب ہے کہ مجھے اور اس میں ریسرچ کرنی ہے, کام کرنا ہے مطلب. ہاں تو میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا, اور یہ بہت نارمل ہے. اچھا ایک بڑا دلچسپ واقعہ بھی پیش آیا تھا جس میں کہ وہ آپ کو کنفیوز کر گئے تھے کسی زیادہ ایج کے سائنٹسٹ سے, یو ور ویری ینگ, وہ بھی شیئر کریں. ہاں سو بیسکلی انیشلی یہ ہوا تھا کہ نیو یارک ٹائمز کی اتنا چھوٹا بچہ, ہاؤ کین اٹ بی پاسبل. نیو یارک ٹائمز کی رپورٹر بیسکلی شی ای میلڈ می اینڈ آسکڈ می, ڈاکٹر نیازی کہا انہوں نے کہ آپ کو ڈاکٹر کہہ دیا تھا کہ آپ کی ریسرچ ابھی آج کل کس چیز کے اوپر زیادہ کام کر رہے ہو آپ, اس کے بارے میں بتاؤ. اور پھر یہ جو ہے آپ کی ریسرچ ہے اس میں ذرا نوجوانوں کو بھی مخاطب کر کے کہو نا کہ سائنس کے میدان میں آنا کیوں ضروری ہے, اور پھر یہ بھی بتاؤ کہ ہمارے ہاں کمی کیا ہے سائنس کی ایجوکیشن میں. ابھی تو میں نے بیچلر اسٹارٹ کیا فزکس میں اپنا انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی اسلام آباد میں. آن لائن کام جا رہا ہے تو زیادہ مطلب یونیورسٹی بھی نہیں ابھی تک گئے, ہم لیبس بھی نہیں دیکھی کوئی, اور بھی سارا کچھ مطلب ہالٹ ہی ہوا ہے کائنڈ آف. ابھی آپ نے پی ایچ ڈی کی بھی نہیں ہے اینڈ دے کالڈ یو ا ڈاکٹر, ہاؤ ڈیڈ یو فیل ایٹ دیٹ ٹائم؟ It was pretty nice in fact, but I had corrected them کہ بھائی میں مطلب ابھی ڈاکٹر تو نہیں, میں کچھ بھی نہیں ہوں ابھی. تو نوجوانوں کا آپ نے کہا تھا کہ ان کو مطلب سائنس کے بارے میں بتانا ہے تھوڑا سا, تو لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں سائنس نہیں ہے بیسکلی, کیونکہ ہمارے پاس ایک آئیڈیا ہے کہ انجینئرنگ ہے, میڈیکل ہے, اور بھی جو جتنے اسٹیریوٹیپیکل بیسکلی فیلڈز ہیں, اور وہ کہتے ہیں سائنس میں اگر جانا ہے تو اس کا اسکوپ نہیں ہے. بیسکلی اسکوپ ہے مگر وہ پورٹرے نہیں کیا جاتا بیسکلی, کیونکہ میری جتنی اچیومنٹ کے بعد مجھے مطلب ملا ہے, آئی وینٹ اراؤنڈ اینڈ کافی جگہ انوائٹ بھی ہوا تھا, تو آئی سو کہ پاکستان میں کافی کچھ ہو رہا ہے بیسکلی. اسلام آباد میں وی ہیو NCP, وہاں پہ پارٹیکل ایکسیلریٹر پڑا ہوا ہے. کسی کو کیا پتا کہ پارٹیکل ایکسیلریٹر جو سن ہے اسی طرح کا ہمارے پاس ایک چھوٹا ماڈل پڑا ہوا ہے اس کا وہاں پہ. اچھا. اور جو سن کے ڈیٹیکٹرز ہیں وہ بھی پاکستان میں بنتے ہیں اور پاکستان سے وہاں جاتے ہیں. کس کو مطلب معلوم تھا کہ یہ اتنی زیادہ مطلب کام ہو رہا ہے یہاں پہ؟ یہ بات ہمیں بھی نہیں معلوم. ہمیں بھی نہیں معلوم پارٹیکل ایکسیلریٹر کیا ہوتا ہے. آئی ڈونٹ نو دیٹ. That's fine, but like جس کو مطلب جانا ہے فزکس میں اور مطلب سائنس میں, ونس ہی اسٹارٹس یونیورسٹی میں وہ آپٹ کرے میجر وغیرہ, بیچلرس کرے, ماسٹرس کرے, تو اس کو پھر آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کافی اسکوپ ہے پاکستان میں بھی. ہر دفعہ مطلب یہ نہیں ہے کہ بس سائنس میں کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ پاکستان میں, کافی کچھ ہے, اور ضروری مطلب اور بھی ضرورت ہے, مطلب فنڈز وغیرہ کی ہیں اور لیبز وغیرہ کی بھی ضرورت ہے, مگر ابھی کافی اچھا سیٹ اپ پھر بھی جا رہا ہے, بس لوگوں کی کمی ہے ہمارے پاس. آپ نے جو زیادہ تر کام کیا وہ لمس کی لیب میں کیا؟ میں نے لمس کی لیب میں کام کیا تھا. اچھا, اور کتنی لیبس ہیں اس وقت لاہور میں یا پاکستان میں جس میں آپ سمجھتے ہو کہ کام ہو رہا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بڑی اچھی بات کی, نوجوانوں کو یہ بتایا کہ اس طرح سے آپ کام کریں گے, یہ چیز انوینٹ کریں گے, یہ پاکستان میں انڈسٹری کی بنیاد بنے گی, انڈسٹری جو ہے اس کی گروتھ ہوگی, پاکستان سے باہر چیزیں جائیں گی, ایکسپورٹ ہوں گی, زر مبادلہ آئے گا. ملک کو امیر بنانے کا طریقہ بھی شاید یہی ہے. بالکل. اب جیسے لمز ہے ان کی کافی اچھی لیبز ہیں, اس کے علاوہ NCP میں نے کہا نیشنل سینٹر فزکس, ان کی پوری کمپلیکس ہے ایک لیبس کی, تو وہ کافی زیادہ کام وہاں پہ بھی ہو رہا ہے. انفیکٹ آلموسٹ جس یونیورسٹی میں ہم جائیں وہاں پہ دے ہیو اے پریٹی گڈ لیب گوئنگ آن. کامسیٹس میں بھی ہے کافی اچھی لیبس, اور IST میں بھی ہیں, مطلب کافی کام ہو رہا ہے. بس پتہ نہیں چلتا نا میڈیا, کیونکہ ہم فوکس نہیں کرتے اور کافی مطلب ٹاپکس پہ باتیں ہوتی رہتی ہیں. ٹوپ صاحب ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی, مطلب بہت کمال آپ نے کیا ہے. میں آپ سے اجازت لوں گا, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کبھی موقع ملیں گے اپنی ریسرچ ہمارے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا. تم نے اقبال کے شعر سے شروع کیا تھا, میں 2-3 لائنیں صرف سنا دیتا ہوں کہ اقبال نے کہا کہ میری سراہی سے قطرہ قطرہ نئے حوادث ٹپک رہے ہیں, میں اپنی تسبیح روز و شب کا شمار کرتا ہوں دانا دانا. نہ تھا اگر تو شریک محفل, قصور تیرا ہے یا کہ میرا, میرا طریقہ نہیں کہ رکھ لوں کسی کی خاطر میں شبانہ. وہ کہہ رہے ہیں ہر لمحہ دنیا میں کائنات میں نئی چیزیں ہو رہی ہیں, اور اس کائنات کو جاننے کے لیے تمہیں سائنس کے میدان میں کام کرنا ہے. آگے بڑھو اور اپنے ملک کی باغ ڈور سنبھالو, اس میدان میں آ کے اس کے لیے بہتری کرو. ابھی اجازت لیں.
ब्रेक ले रही हो? शहीद ने हमारे लिए वक्त निकाला. शहीद, बहुत शुक्रिया आपका. अभी चलते हैं एक ब्रेक पर. पब्लिक, डोंट गो एनीवेयर, वी हैव अ लॉट मोर, स्टे विद अस. वेलकम बैक पब्लिक. व्हाट्सएप की बात करने जा रहे हैं. हरमीत, क्या हो गया व्हाट्सएप? देखो, व्हाट्सएप के हवाले से आजकल खबरें बड़ी गर्दिश कर रही है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि 2000, हाँ बिल्कुल, आज मैंने वही बनाया क्योंकि मैसेज तो देना है. लेकिन 2014 में ये $19 बिलियन पे ये खरीदा गया. तो लोगों ने वो कहा कि तो बड़ी, क्योंकि एक चीज़ जो आपको मुफ्त सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो इतनी बड़ी कीमत. लेकिन उसके बाद हमने देखा कि 2 बिलियन लोग जो है वो इसके साथ एक्टिव है, और डाउनलोड जो लोगों ने किया है उसकी तादाद भी तकरीबन 5 बिलियन बनती है. इसके साथ साथ अगर देखा जाए, वो कहते हैं ना कि जो चीज़ आपको मुफ्त में मिल रही है तो इसका मकसद है कि आप ख़ास हैं. तो आजकल ये दौर बड़ा ख़तरनाक किस्म का, ऑयल के बजाय, दरियाफ्त के बजाय लोग अब लोगों की डेटा ढूंढने के लिए निकले हैं. तो मेरे ख्याल में हमारे साथ फैसल साहब भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब. वालेकुम दोस्त, खैरियत से हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक सर, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह. सर, इस खबर ने तो खुलबुली मचा दी. हर जगह हम देखते हैं, चाहे वो हमारे पड़ोसी मुल्क हो, भारत है, वहाँ पे भी प्रॉब्लम चल रही है. साथ साथ में तुर्की, मलेशिया, कई जगह पे जो है हलचल मच गई. क्या कहेंगे सर, कितनी ही खतरनाक है ये जो नई इनके जो चीज़ें आ रही हैं हमारे सार्फिन के लिए? नहीं, लेकिन अभी तक मुझे शायद ये कोई सही से बता भी नहीं सका कि हुआ क्या है. मतलब लोग कह रहे हैं कि व्हाट्सएप ने अपनी पॉलिसी बदली. अपनी पॉलिसी क्या बदली है? क्या वो इश्तिहार पहले नहीं दिखा रहे थे आपको फेसबुक? अब क्या दिखा देंगे वो आपको? और अगर आप ग्लोबली लोगों को ये शिकायत होती है कि जी मेरी सिक्योरिटी, मेरी प्राइवेसी, अगर आपके पास छुपाने को कुछ है तो वैसे ही आप मशकूक हैं, आपको तो नजर रखनी चाहिए. और अगर आप एक नॉर्मल इंसान हैं तो आपने छुपाना क्या? देख लो यार, जान छूटे. और मैं हमेशा लोगों को समझाता हूं कि वो जो इंटरनेट के बादशाह हैं, अगर उन्होंने आपको ट्रैक करना है तो आपके पास कोई ऐसी ताकत नहीं जिससे आप बच जाएं. वो आपको ट्रैक करेंगे. और अगर ये छोटी मोटी जो चुटकुले हैं कि जी वो प्राइवेसी पॉलिसी बदल दी और ये कर दी, उन्हें सिर्फ इतना कहा कि बिजनेस अकाउंट से कम्युनिकेशन करेंगे, वो फेसबुक से डेटा शेयर कर सकेंगे. तो कौन सी आफत आ गई यार? बिल्कुल कर लो. मुझे तो खुशी होती है अगर मेरा कोई डेटा देखे और मुझे बिल्कुल टारगेटेड इश्तिहार मिले. मतलब मुझे एक कोई अजीब व गरीब चीज, आपको चड्डी खरीदनी ना, आप गूगल पे सर्च करें चड्डी, 5 मिनट के बाद आपको इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह, व्हाट्सएप पे तो कभी इश्तिहार नहीं है, जहां इश्तिहार है हर जगह आपको चड्डियों के ऐड आने शुरू हो जाएंगे. कितनी अच्छी बात है. आपको ढूंढना नहीं पड़ता कहां से मिल लेनी, आपको खुद ही बताएगा चड्डी यहां से मिलेगी आपको. तो वेयर इज द प्रॉब्लम? आई फेल टू अंडरस्टैंड. तुर्की जो कर रहा है वो सियासी मामला है कि जी हम अपनी वो बीप के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं और वो एक जस्ट स्टेटमेंट और कुछ भी नहीं है. आप व्हाट्सएप से फिलहाल बच नहीं सकते. और उसकी वजह ये है कि उसकी यूजर बेस इतनी बड़ी है कि अगर आपने कम्युनिकेट करना है तो यू हैव नो चॉइस. लोग टेलीग्राम डाउनलोड कर रहे हैं, सिग्नल डाउनलोड कर रहे हैं. मेरी फोन बुक का 10% भी टेलीग्राम पे नहीं है और सिग्नल पे तो मेरे ख्याल से 2% भी नहीं है, बल्कि शायद 1% होगा मेरी फोन बुक का. अगर आप एशिया में काम करते हैं तो आप वी चैट के बगैर गुजारा नहीं हो सकता. वहाँ व्हाट्सएप को कोई लिफ्ट नहीं कराता, वी चैट चलती है. तो जिसकी यूजर बेस है आपकी, यू हैव नो चॉइस. सो वेयर इज द प्रॉब्लम? अच्छा फैसल, असल में मसला ये है कि ये उन लोगों को ख़तरा ज़्यादा पेश आ जाता है जो, जैसे आपने कहा ना, मशकूक. तो मशकूक में से काफ निकाल दो तो मशूक बन जाता है. तो बात ये है कि व्हाट्सएप को फर्क नहीं पड़ता कि आपके चोचले क्या है, बड़ा से आपने किससे माशका है, किससे आशका है, आप क्या देखते हैं, क्या, दे डोंट रियली केयर. उनका मकसद सिर्फ 2 है. एक आपको इश्तिहार दिखाना और दूसरा जो डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन के वक्त किया गया, कौन सी कैम्ब्रिज, क्या नाम था उस कंपनी का, यूके वाली, कि उन्होंने टारगेटेड मैनिपुलेशन की वोटिंग के लिए. ये 2 काम हैं जो डेटा से बड़े किए, बाकी तो छोटे मोटे काम हैं. बड़े काम 2 हैं, इश्तिहार, टारगेटेड एडवर्टाइजिंग, और दूसरा ओपिनियन मैनिपुलेशन. वो दोनों काम हो रहे हैं, होते रहेंगे. आप और मेरे अच्छे खान भी उससे नहीं बच सकते. So the thing is कि आप अपने आप को अवेयर कीजिए, अपने आप को बचा लीजिए. इसकी प्राइवेसी पॉलिसी बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे. मैं तो आंखें बंद किए बगैर ओके करता हूँ. जो कहता है कर ले यार, तूने मेरा क्या बिगाड़ लेना है, मैंने क्या बिगाड़ लेना और तुमने मेरा क्या बिगाड़ लेना, देख लो मैं क्या कर रहा हूँ. खुद ही आपने एक मिसाल इतनी, ये भी बताता हूँ, अगर आपकी मशकूक काम है तो सर उसके तरीके होते हैं ना करने के. वो आए, मैं फुर्सत से मैं आपको सिखाऊंगा उसके तरीके क्या होते. इसके लिए व्हाट्सएप थोड़ी होता है यार. एक तो आपने फौरन ही खुद ही आपने बात कर दी. अगर आपने चड्डी खरीदनी है, अगर आपने बेगम ने देख लिया और वो पता कर लिया कि कौन से साइज की है, जनाना है, मर्दाना है, तो फिर शक तो पड़ जाएगा ना. किसको?
میرا خیال ہے معرفت کی باتیں ہو رہی ہیں. معرفت کی باتیں. اچھا فیصل قریشی, کیا وہ طریقہ کار ہیں جو آپ نے سکھانے کی بات کی, آپ نے کہا پروگرام سے ہٹ کر سکھا دیتے ہیں, کیوں نہ پبلک بھی کوئی فیض لے لے آپ کی بات سے, سب کے ساتھ شیئر کر لیں. خدا کا واسطہ ہے, یہ آن ریکارڈ ہے, میری بیوی بھی دیکھ لے گی, میرے سارے گھر اس کو پتہ چل جائیں گے, یہ میں پبلک میں نہیں بتا سکتا. فیصل صاحب نہیں ہوگا اس کے لیکن آن اے سیریس نوٹ, اگر آپ کو واقعی آپ جرنلسٹ ہیں تو ایک چیٹ اپلیکیشن ہے, اس کا مجھے آف ہینڈ نام یاد نہیں آ رہا, وہ باقاعدگی سے سیریس قسم کی انکرپشن کرتی ہے اور آپ اس میں کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ نے معاشقے کرنے ہیں تو اس کے لیے وکر قسم کی ایپس موجود ہیں جو کہ آٹو ڈسٹرکٹیو میسیجز ہوتے ہیں, لیکن وہ بھی انٹرسٹنگ بات یہ ہے, وکر بڑی زبردست ایک ایپ ہوتی تھی چیٹ کی, لوگوں کو شاید اندازہ نہ ہو, لیکن 1 سال پہلے اس کو بھی امریکن حکومت نے وکر کو قابو کر لیا اور اب وہ وکر پڑھ سکتے ہیں. تو جتنے میں نے کہا نا, جو بابائے انٹرنیٹ ہیں, جو بادشاہ انٹرنیٹ کے ہیں, وہ اگر آپ کو ٹریک کرنا چاہیں تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں بچا سکتی. اس کے لیے تو صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اولڈ فیشن سامنے کھڑے ہو کے وہ جو ہے آواز مار کے بات کر لیں. ادروائز آپ کا کوئی بھی کمیونیکیشن انٹرنیٹ کے تھرو جاری ہے, جس نے آپ کو ڈھونڈنا ہے نا, اس سے آپ نہیں بچ سکتے. وہ آپ کو ڈھونڈ لے گا اور پڑھ بھی لے گا, چاہے وی پی این کا باپ آپ لگا لیں, دے ول نو ایگزیکٹلی ویئر یو آر اینڈ دے ول نو, ان کو ایگزیکٹلی پتا آپ کیا بات کر رہے ہیں. تو اس نے, اگر آپ نے مشکوک حرکتیں کرنی ہیں تو اس کے لیے معشوقہ دیکھیں پڑوس میں کوئی دور نہ ہو, تاکہ آپ کو فون انٹرنیٹ نہ یوز کرنا پڑے. فیصل صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے یہ خبر مارکیٹ میں, مطلب جو میڈیا پہ گردش کر رہی ہے, اس کے بعد لوگ ٹیلی گرام اور دیگر جو سائٹس ہیں اس کو ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں, تو کیا اس کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ بھی سیف ہے؟ نہیں, سیف بالکل نہیں. کس نے کہا آپ سے سیف ہے؟ کوئی بھی سیف سے مطلب کیا ہے؟ دیکھیں, سیف کا لفظ غلط ہے. یہ کون سی ان سیف ہو گئی؟ اس میں ان سیف کیا ہے؟ اگین دیکھیں, آن اے سیریس نوٹ, یہ مجھے پتہ ہے ٹی وی پہ کرنے کی بات ہے, لیکن میں کیے دیتا ہوں. ہر نوجوان بچہ بچی جو ہے, وہ جب ایک عمر میں ہوتا ہے تو وہ کمیونیکیشن ہوتی ہے, اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے, چاہے ہم کہیں کہ غلط ہے, مورلی غلط ہے, وہ ایک الگ ڈسکشن ہے, لیکن ہوتی ہے. اس پہ آپ کو ان کو سکھانا چاہیے کہ بھائی اس کو کرنے کا طریقہ کار کیا ہے. اکثر اوقات ہم نے دیکھا ہماری کچھ اداکارائیں ہیں, کچھ مشہور لوگ ہیں, ان کی ذاتی ویڈیوز, ذاتی تصاویر جو کہ ان کی ذاتی تھیں, وہ نکل آئیں اور وہ سپریڈ ہوئی. اور جب وہ میں دیکھتا, نظر پڑی, میں نے پوچھا یار یہ تصویر آپ نے اتاری ہی کیوں تھی؟ بالکل, یعنی وہ خاتون ہیں, اگر ایک ان کا حلیہ ایسا ہے کہ جو کہ نہیں دکھنا چاہیے کسی کو, بھائی اگر آپ نے ایسی تصویر کسی وجہ سے اتاری, چلیے آپ نے اپنے شوہر کے لیے اتاری یا آپ نے اپنے لیے اتاری, جو آپ کا ذاتی معاملہ ہے, اس میں آپ نے اپنی شکل کیوں شامل کی تھی؟ کوئی مجھے وجہ بتا سکتا ہے اس کا؟ تو یہ آپ کی اپنی بے وقوفی ہے. اور جب آپ ایک موبائل فون اٹھاتے ہیں نا, یہ سمجھتے ہیں تصویر میں لوں گا, بعد میں اس کو ایڈٹ کر دوں گا, یہ آپ کا خیال ہے. آپ کے فون کے کیمرے نے ایک تصویر جب دیکھ لی نا, بس اس نے کہیں نہ کہیں وہ تصویر بھیج دیا. آپ لاکھ اس میں سے سر کاٹتے رہے, ٹانگ کاٹتے رہے, ناک بدل دینا, وہ جو اصلی تصویر جو کیمرے نے دیکھی تھی وہ کہیں نہ کہیں گئی ہے. اور آپ لوگ تو واٹس ایپ سے پریشان ہو رہے ہیں. ہر ٹیلی فون ایپل کا ہو چاہے اینڈرائڈ ہو, وہ آپ کی آواز کانسٹنٹلی سن رہا ہے. اور اگر نہیں سن رہا تو وہ اوکے, ہے سری, یہ اوکے گوگل پہ جواب کیسے دیتا ہے؟ وہ جب اوکے گوگل پر ریئیکٹ کرتا ہے, اس کی وجہ یہ کہ وہ کانسٹنٹلی میری آواز سن رہا ہے. تو آپ چھپ کس چیز, سیف اینڈ سیف کی بات کیا ہے؟ وہ 24 گھنٹے آپ کی آواز سنی جا رہی ہے, پرابلم کیا ہے؟ یہ لیجیے, مطلب آپ کا کہنا یہ ہے کہ فیصل صاحب پیچھے سے میں نے غلطی سے اوکے گوگل کہا, اس نے کر کے اسپوٹیفائی پہ میرے گانے چلانے شروع کر دیے میری آواز. اچھا فیصل صاحب یہ بتائیے کہ بات کا نچوڑ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کے اس دور میں بچنا مشکل ہے. Hey Google, stop music. Sorry. See, this is the problem. تھینک یو فیصل, بہت مہربانی, بہت شکریہ جی, بہت شکریہ جی. بڑی خطرناک بات آ دی ہیں اور وہ باتوں سے میرے خیال میں لوگ پریشان بھی ہو گئے ہوں گے کہ آپ کہیں بھی. اچھا, ہم جو لوگ ہیں نا پاکستانی, وہ تو پہلی سازشی تھیوریوں پہ چلتے ہیں. ایگزیکٹلی, جیسے ہم نے کہا کہ یہ جو آج کل ویکسین ہے, ویکسین ہی لگوانی چاہیے, ہمارا سارا ڈیٹا پہنچ جائے گا. تو میرے خیال میں مطلب میں نے وہی بات کی نا فیصل صاحب کو بھی کہ ٹیکنالوجی کے اس دور میں اب بچنا ناممکن ہو گیا ہے بھائی ساری چیزیں, کیونکہ ایک دور ایسا چل رہا ہے اس وقت جتنے بھی کاروباری لوگ ہیں ان کو کسی تیل یا اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. وہ چاہ رہے ہیں بھائی آپ کا ڈیٹا کدھر, آپ کون سے ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں, کہاں کھانا کھاتے ہیں, کیا پروڈکٹ
زیادہ آپ استعمال کرتے ہیں ان کو یہی چیزوں کی جو ہے وہ آپ کے پیچھے ہیں اور وہ یہ دور آ بھی گیا ہے. لیکن چلو ہرمیت کوئی بات نہیں, آج کے لیے اجازت لینی چاہیے. کوئی بات نہیں, اگر واٹس ایپ نہیں تو ہماری عوام نے اور اپلیکیشنز ڈھونڈ بڑے لیا طریقہ کار ہے, یہ نہیں تو اور صحیح, اور نہیں تو اور صحیح. ہم بھی آئیں گے اور ٹاپکس کے ساتھ کل دوبارہ. ابھی کے لیے اجازت دیں, اللہ حافظ.